नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहम व करम से आज हम अपना कुरान इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। और इसको जो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप ज़रूर नोट कर लें। पहली बात तो ये कि हमने सिर्फ़ इसको सुनना नहीं है, इसको हमने समझना है। सुनने में और समझने में बहुत फ़र्क है। जब आप समझते हैं तो फिर आपके अंदर वो चीज़ जाती है, यू अंडरस्टैंड दैट थिंग एंड देन यू वांट टू अप्लाई दैट इनटू योर लाइफ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि हमने बहुत से दौरा कुरान अटेंड किए, हम हर साल करते हैं और कई लोगों ने जैसे कुरान कोर्सेज़ भी किए हैं। बट व्हाट वी हैव टू लुक इनटू आवरसेल्व्स, ये हमारी अपनी सेल्फ हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि वो पूरा दौरा कुरान अटेंड करने के बाद वाज़ देयर एनी चेंज इन माय लाइफ? इफ देयर इज़ नॉट, देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। बिकॉज़ ये हो नहीं सकता कि इंसान अपने आप को कुरान से अटैच करे, उसको सही से सुने, उसमें अपना दिल लगाए, उसको समझे और उसमें चेंज नहीं आए। चेंज आना लाज़िम है। तो इसलिए हर कोई अपने ये बना ले टॉपिक्स, आपने पढ़ते जाएँगे, आप समझते जाएँगे ह और आपने अपने लिए खुद ब खुद अपने टारगेट्स बनाने हैं कि दीज़ आर माय टारगेट्स, आई एम गोना इम्प्रूव ऑन दीज़ वन्स। और फिर आगे इंशाल्लाह ताला रमज़ान भी आ रहा है, तो उससे भी इंसान के जो है वो थोड़ा-सा स्पिरिचुअल जर्नी हमारी ये जो स्टार्ट हो रही है, उसमें भी इंशाल्लाह ताला बरकत आएगी और इंशाल्लाह ताला हम लोग जो हैं वो उसमें बढ़ेंगे। तो चलें जी, आज पहला पारा हमने करना है, तो पहली सूरत हमारी जो है वो सूरह फ़ातिहा है। पहले उसकी हम थोड़ी-सी तिलावत लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. पहला वर्ड अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी सूरह फ़ातिहा जो है ये इसमें 7 आयत हैं। ये पहली सूरत है जो दूसरा वाले वसल्लम पे जो है वो पूरी नाज़िल हुई थी। बहुत शुरू में ही नाज़िल हो गई थी। नमाज़ में हम इसको पढ़ते हैं। सूरह फ़ातिहा को एक दुआ भी कहते हैं। इट्स अ कंप्लीट दुआ। इसमें शिफ़ा भी है हमारे लिए। आप इसका जो है वो लोग दम भी करते हैं। कुछ लोग ये भी है कि यानी कि जिन्नात वग़ैरह के लिए भी वो पढ़ते हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह को। तो शुरू से जब इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी देखने की ये है कि जो ये वर्ड्स हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कुरान शुरू किया है, तो पहली चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आई। कि ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहली चीज़ जो कही, वो ये कही कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हमारे लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम अपनी आँखें, कान और सब खोलें कि हमारे पास किस कदर नेमतें हैं। उन नेमतों में ये सब शामिल है कि हम जो हैं क्या ऐसे बोल सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, हम सेहत हमारी, हमारा रिज़्क, हमारे बच्चे और हमारे रहने की आसाइशें, घर, अमन, अमान, यानी हर एक-एक नेमत को अगर आप देखते जाएँ तो शुक्र पे शुक्र अदा करते जाएँ। कुरान शुरू तो अल्हम्दुलिल्लाह से हुआ है, ख़त्म किस पे हुआ? मिनल जिन्नति वन नास। तो उसमें भी हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की जैसे पनाह माँगी हुई है। तो हमने पनाह माँगी है जिन्नों से, इंसानों से एंड में, और शुरू में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो बेसिकली ये रब्त है कि हमने पनाह माँग के रखनी है शैतान से, जिन्नात से। जिन्नात शैतान शयातीन जो होते हैं वो जिन्नात में से ही होते हैं ना। तो उससे हमने पनाह माँगी है कि उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचा के रखें। और स्टार्ट हमने पहले करना है कि अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू करो और देन लुक इनटू इट कि हम तुम्हें क्या बता रहे हैं, उससे फिर आप गौर व फ़िक्र करना शुरू करें, उसको समझें, तो देन अंडरस्टैंड। अपना ईमान मज़बूत करने के लिए ये चीज़ें बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा जी, अब सीधा रास्ता है और सीधा रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमने पढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह रहमान और रहीम है अल्लाह सुब्हानहू तआला। फिर सेकंड बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मैं बहुत रहीम हूँ, मुझसे घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, तुमसे गलतियाँ होती हैं, कुछ होता है, मैं माफ़ करूँगा। आगे फिर आया जो रोज़े जज़ा का मालिक है।
آیا نمبر 4 کہ پھر ہمارا ایمان کہ آخرت کے اوپر ایمان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے مالک ہیں. پھر اب آیا 5 میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو پہلی بات تو عبادت تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریں، مدد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. بہت ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ رلائے کئی دفعہ بہت سے ارد گرد کے سورسز پہ کرتے ہیں، اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے سارا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد نہیں دے سکتا. دنیا میں کوئی بھی چیز ہو جو وہ ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آگے نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جتنے بھی دنیاوی ذرائع ہوں. ہم ان کو یوز کرتے ہیں لیکن ہم نے مدد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی، چاہے وہ کوئی ایک ڈاکٹر ہو، وہ ایک لائر ہو، وہ ایک کیس ہو آپ کا، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن ہے، کچھ بھی ہے جو آپ دنیاوی سمجھتے ہیں نا کہ یہ سورسز ہیں اور ان سے میں بچوں کو ٹیوشن کرا دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی. بہت سے لوگ ایک ہی جگہ پہ جاتے ہیں، ہر کسی کو ہر چیز نہیں ملتی. مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. پھر یہ ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، دیٹس the موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آیا 6 میں کہا سیدھا رستہ، اور پھر یہ کون سا رستہ 7 میں ان لوگوں کا رستہ جس پہ تو نے انعام کیا. یعنی 2 دفعہ ایمفسس آیا ہے کہ سیدھا رستہ اور پھر ان کا جن پہ انعام ہوا ہے، اور وہ نہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو ماتوب نہیں ہوئے، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ مغضوب علیہم کون ہے اور ضالین کون ہے، کل یہ دیکھیں یہ مغضوب علیہم، یہ ابن کثیر میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اینڈ میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنہوں نے کوٹ کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بات فرمائی گئی ہے تو مغضوب علیہم جو ہیں وہ اس میں جوز ہیں، اور جو ضالین جو ہے جن پہ غضب آیا وہ کرسچنس ہے. یہ ایک بات ہے، اس لیے نہیں، اگر بالکل اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل ٹرم یوز کی ہے، اگر ایسے کہنا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی کہہ دیتے نا کہ جوز اور ان کا نام ہی لے لیتے، یہود و نصارہ کا نام لے لیتے. اٹس ناٹ دیٹ، بٹ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے جب ہم اب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اتنا بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جیسے انہوں نے اتنی بہت ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ان کو انکار کیا، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت سا علم تھا لیکن انہوں نے مانا نہیں. تو ہم ایک تو یہ کہ ایسے لوگ ہم نہ بن جائیں کہ ہمارے پاس علم ہو اور ہم مانے نہیں. ہم نے پڑھ لیا قرآن لیکن اب ہم مان نہیں رہے، اب عمل نہیں کر رہے. سن تو لیا ہم نے یہ ہے لیکن اب ہم کر نہیں رہے اس کو. وہ اور پھر دوسرے وہ جو بالکل ہی بھٹک گئے، یعنی کہ انہوں نے تو اپنا رستہ ہی چینج کر لیا. یہ مسند احمد میں سیدنا عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، اور یہ سنن ترمذی میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ 2954 حدیث ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو، جس میں یہ ذکر ہے کہ مغضوب علیہم اور ضالین سے کیا مراد ہے. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ جو ہماری ہے اس کا مطلب تو گائے ہے، اور اس کی وساطت سے اس کا نام رکھا گیا ہے. گائے کا ایک پورا قصہ ہے اس میں بنی اسرائیل کا، کہ جس کے اندر وہ گائے کو جو ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا، اور اس کو پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا، وہ گائے کے ٹکڑے سے اس کو ٹچ کیا اور وہ زندہ ہوا، تو اس کا اس کے اندر ذکر ہے، تو اس کی وساطت سے اس کا نام رکھا گیا ہے. شان نزول اس کا یہی ہے کہ ایک اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. اور اس کے بعد اس میں جو ہے نا جیسے مکہ کی جب زندگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں جو ان کے پاس چیلنجز تھے وہ تھے مشرکین، all who were against اسلام. اور پھر جب یہ مدنی ہم صورت کو دیکھتے ہیں تو مدنی جو صورتیں ہیں یا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے اس میں جو چیلنجز تھے وہ تھے منافقین. تو اس میں جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں قرآن کی سمری ہے، پھر بہت اس میں آیت الکرسی ہمیں ملتی ہے، پھر اس میں آخری 2 آیات ہیں وہ جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، معراج کے موقع پہ جو ہیں وہ نازل ہوئیں. اور اس کی جو فضیلت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. صحیح مسلم میں 780 جو ہے وہ اس کی حدیث ہے، جس میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا. اور اسی طرح ہمیں اس کے فضائل میں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران، اس میں یہ ہے کہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اور اسے پڑھنے والے سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی. یہ صحیح مسلم 804 ہے اس کے اندر جس کا ذکر ہے. یہ ہے 804 یہ والی مسند احمد میں کہ پڑھی جاتی ہیں، وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں اس میں 9 پارٹس ہیں، لیکن ہم اچھے ذرا یاد کرنے کے سے جب ہم بالکل شروع میں شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں انٹروڈکشن کرایا ہے کافروں کا، پھر 2-3 آیات میں انٹروڈکشن کرایا مسلمانوں کا کہ کون مسلمان ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت لمبی آیات ہیں جن میں بتایا منافق کون ہے.
جب ہم نے ان منافقوں کو پڑھنا ہے تو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ منافق پتہ نہیں بس اس وقت ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق، آج کل تو نہیں، یہ قرآن تو ہم پہ نازل ہوا نا، ہمارے اوپر آیا ہے اور ہمارے لیے ہی ویلڈ ہے، تو ہم نے اس میں سے دیکھنا ہے کہیں ہمارا تو نہیں اس کے اندر کہیں نام آ گیا، کیونکہ صحابہ اکرام بھی بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ہم ان میں تو نہیں شامل ہیں منافقوں میں سے، تو یہ ہم نے بھی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد منافقین کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ بتایا، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ بتایا، بنی اسرائیل کے قصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتایا۔ تو بیسیکلی یہ 3 امتحان ہیں جو اگر آپ غور کریں نا، حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان، بنی اسرائیل کے اوپر جو امتحان آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، اور اس کے بعد ہماری شریعت کے احکامات ہیں، اور اینڈ میں خرچ کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ لیسن ہم نے کیا ڈرائیو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قصے بتائے ہیں نا، اس میں بتایا کہ حضرت آدم نے جیسے کیا دیکھو یہ ہوا، ان سے غلطی ہوئی، یا جس طرح ہم نے وہ فالو کرنا ہے، بنی اسرائیل نے جو کیا وہ ہم نے نہیں کرنا، اور حضرت ابراہیم نے جو کیا وہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ we have to follow جو بھی حضرت ابراہیم نے کیا یا حضرت آدم نے کیا، اور جو نہیں کرنا وہ بنی اسرائیل والا پارٹ ہم نے نہیں کرنا۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں الف لام میم سے۔ ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات جو ہیں وہ ان کا معنی جو ہے وہ ایسے ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کیا ایگزیکٹ وہ ہے اس کا مطلب، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی تم کر لو، جتنی بھی تمہیں سمجھیں آ جائیں، تمہیں ہر چیز نہیں سمجھ میں آ سکتی، رائٹ؟ اچھا جی، اس کے بعد آیا 2 ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ ہم کو بتا دیا کہ اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے ہدایت کون لے گا؟ پرہیزگار۔ اگر آپ اللہ کانشیس نہیں ہیں تو آپ اس سے ہدایت نہیں لے سکتے۔ تو اگر ہم اس کو پڑھ کے اپنے اندر چینج نہیں لائیں گے، اپنے کو ہدایت کے راستے پہ پورا نہیں ڈالیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی پرہیزگاروں کی لسٹ میں نہیں آئے۔ تو ہم اپنی لسٹ دیکھ لیں کہ کیا ہم اس لسٹ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ جو پرہیزگار اور متقی ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ تو ضرور اس سے ہدایت لیں گے۔ اور آگے ان کی ڈیفینیشن بتائی کہ جو پرہیزگار کون ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو not to miss even a single، not to miss a single، that is قائم کرنا، that نماز پڑھنا۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھی اور ایک نماز سے دوسری نماز سے آپ حالت نماز میں رہے۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم حالت نماز میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ حالت میں نماز میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا اس وقت بھی عمل کریں جب ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ ہے نماز قائم کرنا۔ تو یعنی کہ ہم ہر وقت ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ کو فالو کر رہے ہیں، وہ ہے ہماری نماز قائم تب ہوگی۔ جو رزق ہم نے اس کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ سبحان اللہ اتنی امیزڈ ہوتی ہوں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نماز قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ رزق میں سے خرچ کرو، like nothing else، this is what he requires from us، کہ تم نماز پڑھ کے میرے کہنے مانو then spend جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ اور لٹرلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بہت سارا ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس میں سے بالکل پینیز نکال کے دیتے ہیں، بالکل پینیز، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ خرچ کرو۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں دل کھول کے، جیسے ہم مثالیں اپنے صحابہ کی دیکھیں، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، تو ہمیں پتہ لگتا ہے۔ آیا 4 ہے جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھے ان پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب جب ہم ان کتابوں پہ یقین کریں گے جو پہلے اب ہے، ایمان رکھیں گے آخرت پہ، اپنی آخرت پہ ایمان میں یہ ہوتا ہے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا خوف ہوتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا خوف انسان سے کافی کچھ کراتا ہے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کا جب خوف ہوتا ہے نا کہ جواب دیں ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے،
ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب پوچھیں گے تو اس خوف سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کافی اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اور پھر یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ آیا 60 لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہے۔ اب یہ میں نے کہا تھا نا کہ کافروں کی ڈیفینیشن آئے گی، یہ وہ ڈیفینیشن ہے کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان لوگوں کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو۔ بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں کہ they are never gonna come to اسلام۔ کچھ بھی آپ کر لو وہ نہیں مانیں گے، جو بات بھی آپ ان کو سنا دو گے وہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اب یہ کانوں پہ مہر اور آنکھوں پہ پردہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لٹرلی لگا دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ when they listen they don't absorb it from their ear، اور جب ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا whatever they see they don't take any lesson from that۔ ہم دیکھتے ہیں روز لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں جنازے پہ، ہم وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، واپس آ کے ہم اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں۔ ہم نے اس جنازے میں جانے کا مقصد یہ ہم وہاں سے کچھ سیکھیں کہ یہ میرے ساتھ، کسی کے ساتھ، یہ ہمارے سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ آج میں ہوں، شاید اس سے واپس جاؤں میں نہیں رہوں گی، کیا میں اللہ کے احکامات کو مان رہی ہوں؟ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی؟ کیا میں سب کچھ کر رہی ہوں صحیح؟ That's the lesson we have to learn۔ لیکن یہ آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا بیکاز ہم وہاں سے نکل کے جب آتے ہیں تو پھر وہ پردے والی بات ہوگی نا، جب ہم نے وہاں سے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ سملرلی فور کانوں پہ مہر لگ گئی کہ قرآن سنتے جائیں، کتنی دفعہ مرضی سن لیں، لاکھوں دفعہ سن لیں، آپ جتنا مرضی تسبیحاں کر لیں، 1.25 کی تسبیح کریں، آپ جتنے مرضی کلمے پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اگر آپ نے اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو پھر ایسے ہی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ کانوں پہ مہر ہے، جو آپ سن رہے ہیں لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ آپ عمل از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کریں۔ اچھا پھر آگے کیا آیا؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ اب پہلے مومن کی ڈیفینیشن آ گئی، پھر کافروں کی، اب یہاں سے منافق شروع ہو گئے۔ اب ہم سوچتے جائیں، ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے۔ اصل میں وہ مومن نہیں ہیں۔ 9، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ They don't understand what they are doing۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے زیادہ بڑھا دیا ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کی پاداش میں، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ منافقین کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں؟ منافقین دیکھیں، ایک تو عقیدے کا منافق ہوتا ہے جس کے عقیدے میں گڑبڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو وہ ہوتا ہے جیسے یہ ہم جو وہ کفار کے دوران کے منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ تو ان کے عقیدے میں مسئلہ تھا۔ پھر منافقین کا جو ہے وہ پارٹ ہوتا ہے جو ہے جن کے قول و فعل میں، مطلب انہوں نے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام سے کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ جو اسی زمانے میں، کفار کے زمانے میں، کچھ لوگ تو دل سے ایمان لائے، کچھ لوگوں نے یہ سازش کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ان میں جائیں گے اور ہم ایمان وغیرہ نہیں لائیں گے، جو کوئی فائدہ اگر ہمیں ہوا، اب تو ظاہر بات ہے یہ تو اب انہوں نے فتح کر لیا، دے آر دا لیڈرز، تو انہی کے بیچ میں رہنا ہے، تو جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے وہ تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ سارے ہی ایمان لے آئے ہیں، پھر میں بھی لے آتا ہوں، میرے گھر میں 10 لوگ تھے، ان میں سے 7-8 لے آئے، تو میں بھی لے آتا ہوں، پھر اب میں اب اکیلا کیا کروں گا؟ وہ ان کی دیکھا دیکھی لے آئے، پیئر جو ہم کہتے ہیں نا، اچھی صحبت رکھو۔ اب ان میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے نمبر 3 میں۔ کیسے؟ مسلمان پیدا ہو گئے نا، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، سارے مسلمان ہیں، سارے جو کر رہے ہیں ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ اب ہمیں پڑھنے وڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پڑھیں کھولیں قرآن میں ہے کیا لکھا، کیا مجھے کہا، کیا جو وہ کر رہی ہے وہ میں کر لوں گا، ہاں جو امی نے کیا، ہماری امی تو ایسے کرتی ہیں، ہمارے وہاں پر ایسے کرتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے ان کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، ابھی ان کو کوئی بات بتاؤ نا یہ حدیث سے ثابت، نہیں 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 ہمارے گھر میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو آپ کے بھائی، آپ کے گھر کی میں جو ہوتا تھا وہ اوتھینٹیکیشن تو نہیں ہے نا، آپ کی اوتھینٹیکیشن تو حدیث سے آئے گی، قرآن سے آئے گی۔ اگر آپ کو کوئی چیز حدیث سے مل رہی ہے اور آپ کے پیرنٹس یا کسی نے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے غلط کر لی، تو جسٹ کریکٹ یور سیلف۔ اگر کوئی کل کر رہا ہو، آپ کہیں کہ کل نہیں کرنے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے تو ہمیشہ کل ہوتے ہیں، تو وہ وہی ہوتا ہے جیسے کفار کہتے تھے نا، یہ تو ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے تھے۔ کفار کا ریزن کیا تھا؟ ہمارے تو آباء و اجداد یہ کرتے تھے، تم کیا نیا مذہب یہاں پر لے آئے؟ تو منافقین کی تیسری ٹائپ وہ ہے جو دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے۔ یہ ہو گئی ہماری منافقین کی ٹائپس۔ اچھا جی، اب وہ منافقین کی کریکٹرسٹکس ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دھوکے میں وہ خود ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ منافق کو کہیں بھی قرآن میں منافق نہیں کہا، یا منافقون، ہمیشہ کہا یا ایھا الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے ہوں، کبھی نہیں کہا کافرون ہے جنہوں نے کفر کیا،
ٹھیک ہے، اور جنہوں نے مان لائے وہ ایمان لائے، اور جو منافق ہے کبھی نہیں کہا یا منافق، نیور ایور دا ہول قرآن آمین ہوا ہے. جب تم تو تم لے آئے ہو، مسلمان تم ہو، اب تم مومن نہیں ہو. یو آر ٹیگڈ ٹو بی اے مسلم بٹ یو آر ناٹ اے مومن. مومن بننے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ آگے بتائیں یہ کہیں نہیں جاؤ گے جنت میں، یا کچھ نہیں تم حاصل کر سکتے اگر تم بس ٹیگ ہی لے کر آؤ گے. ابھی پڑھتے ہیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ. آیا 10 ہے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے بڑھا دیا اور وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. پہلی چیز جھوٹ. آگے جب کبھی ان سے کہا گیا زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کیا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. فساد مچانا صرف جھگڑا اور یہ والا فساد، آپس میں لڑائی جھگڑا، یہ سب بھی ہے، اور فساد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت سی نعمتوں کا غلط استعمال ہے. جیسے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہم نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے، اگر ہم اس کو رانگ اس کا یوز کریں گے وہ بھی ایک فساد ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے استعمال کرنے کے لیے، اس کا غلط استعمال فساد ہوتا ہے. آیا 12 خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. 13 جب ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی انہیں کی طرح ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. خبردار حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. تو جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم کو بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. یہ تو وہ والے کفار ہیں نا جو وہاں پر ایمان کے جن میں تھا. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنے اوپر لگائیں تو کئی دفعہ ہمارے بھی جو ہے نا ایک دوسرے کو کہہ دیتے یار تم تو بہت ہی مسلمان ہو گئی، اب اتنی بھی مسلمان نہ ہو. یو تھنک دیٹ شی از ناٹ رائٹ. ہو آر وی ٹو ہیو اے کٹ ڈاؤن کہ یہاں تک بس مسلمان ٹھیک ہو، تم اس سے آگے تم نہیں کرو. رائٹ، تو یہ وہی بات ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں ہم خود بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. آگے 14 جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ تو محض مذاق کر رہے تھے. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور اس کی رسی دراز کیے جا رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں اندھیروں کی طرح بھٹکتے چلے جائیں. اب اس کو اگر ہم اپنے اپلائی کریں نا تو کئی دفعہ ہم دین کی محفل میں جاتے ہیں، بڑے اچھا ہمارا ایمان بڑھ بھی جاتا ہے، ہمارے اندر ایک چیز بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا ایمان بڑھ گیا. تو جب ہم ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بالکل ان کے ساتھ مل کے رہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی ایسے ہیں، ہم بھی ایسے ہیں. یہاں سے نکل کے اگر ہم اپنے کسی دوسرے سرکل میں چلے جائیں جو اس طرح وہاں پہ نہیں تھے، وہاں اگر کچھ اور ہو رہا ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. وہیں ناچ گانا جو بھی وہاں پر پارٹی ہو رہی ہے اس پارٹی میں پھر ہم مل جاتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں ہاں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کرتا جا رہا ہے. یہ اپنی سرکشی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں بس اس میں بھٹکتے رہیں. اللہ تعالیٰ تو آپ کو کبھی کوئی چیز بند نہیں کرے گا، نہ آپ کا رزق بند ہوگا، نہ آپ کی نعمتیں بند ہوں گی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ تو اس بات کو پسند نہیں کرتے کسی کو فوراً سزا دے دیں. تو آپ کا تو کچھ نعمتیں بند نہیں ہوگی، یہ تو صرف اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہم نے خود کرنی ہے. 16 یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح رستے پر نہیں ہے. تو پھر جو ایسے لوگ ہیں انہوں نے ہدایت کی بجائے کیا خرید لیا ہے؟ گمراہی. ان کی مثال اب بڑی اچھی 2 مثالیں ہیں. ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک آگ روشن کی اور جب اس کے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکی میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہ پلٹیں گے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھ لو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، اور بجلی کے کڑاکے سن کر انہوں نے اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے گی. جب ذرا کچھ دور انہیں روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دیر چلتے ہیں اور جب انہیں اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوتا کیا ہے، جب مثالوں میں ایسے کہا کہ جیسے تیز بارش ہوتی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، خوف آ رہا ہے، مطلب یہ کہ ہم پہ کوئی مصیبت آ گئی، تو اس وقت تو ہم پھر نور بصارت آتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر جیسے ہی وہ کڑک چلی جاتی ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر ہماری وہی حرکتیں شامل ہو جاتی ہیں، پھر ہم وہی کرنے لگ جاتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آہستہ آہستہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارے دل پہ ایک ڈاٹ لگتا ہے.
پھر اور غلطی کرتے ہیں، پھر ایک اور ڈاٹ لگتا ہے، پھر اور غلطی کرتے ہیں، پھر ایک ڈاٹ، آہستہ آہستہ دل جو ہے اس کے اوپر اثر ہونا بند ہو جاتا ہے، پھر وہ پورا بلیک ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اکتاہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر دل نہیں لگتا قرآن میں، پھر دل نہیں لگتا نماز میں، پھر قرآن کے لیسن بہت لمبا لگنے لگ جاتا ہے، یار بور ہو جاتے ہیں، یار نیند آ جاتی ہے، یار وہاں دل نہیں لگتا یار، میں کیونکہ خوف نہیں ہوتا نا اللہ کا، یار دل نہیں لگتا، یار میری کنسنٹریشن سپین بڑا کم ہے یار، یا وہ میں یہ نہیں میں کر سکتی، کیونکہ پھر وہ ہمارا ایمان ڈول رہا ہے، تو پھر ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں استغفار کرنے سے اور اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی سے ریورس ہو جاتا ہے۔ 20 اچھا جی 21 لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو ریورسبل والا کوسچن آپ نے کیا ہے یہ ہے اس کا آنسر، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آنسر دیا کہ اب بندگی اختیار کرو اللہ کی، تو یہی تمہارے بچنے کی صورت ہے، دیٹس the only thing that you follow everything۔ 22 ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کے تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا۔ جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ 23 اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لاؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں یہ شک ہے نا، یہ جو قرآن میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہماری طرف سے آ رہا ہے قرآن، تو اس پہ عمل کرو، سارے لیسنز جو ہیں وہ سیکھو، اور اگر تمہیں کنفیوژن ہے یا شک ہے کہ یہ ہم نے نہیں دیا تو پھر ایک صورت بنا لاؤ جاؤ، یہ تو اب ہم تو نہیں کر سکتے بٹ یہ تو ان کو چیلنج کفار کو کیا تھا نا، بیکاز وہ تو بہت عربک زبان میں تو ان کا بہت زیادہ ہولڈ تھا، تو اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے وہ ہیں جو ہم اس کو ہماری تو زبان بڑی بلیغ ہے، تو ان کو چیلنج اللہ تعالیٰ نے کیا، قرآن میں بہت جگہ چیلنج آیا ہے یہ چھوٹی سی بنا لائیں، ایک آیت بنا لائیں، ابھی تو یہاں پر ہے کہ ایک ہی بن چلو چھوٹی سی ایک بنا لائیں، اب جیسے انا اعطیناک کل کوثر ہے نا، فصلی لربک وانحر، نشانیہ کا ہو رب تک 3 آیات ہیں، اور اگر آپ جو غور و فکر کرتے ہیں نا مفسرین، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر ایک ربط ہے 1010، یہ جو ہمارے کوڈز ہیں نا کمپیوٹر کے وہ والا اس کے اندر ربط ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ابھی تک کا سب سے بڑا کمپیوٹر جو بنا ہوا ہے وہ اس کا کوڈ کریک نہیں کر پاتا، کہ اس میں وہ ربط ہے کیسے، وہ سیکوینس ہے کیسے، تبھی تو ایک صورت نہیں بنا سکتے اس جیسی، اگر بنا لائیں تو کہ ایسا ہی پھر آپ کوڈ لکھ کے لائیں جو اس کے اندر ہے، اس طرح سبحان اللہ اس میں بہت ڈیٹیل میں جب ہم جاتے ہیں تدبر کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں پتہ لگتی ہیں۔ اچھا جی آیا 24 تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یو کین ناٹ ڈو اٹ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اب اور آگ میں کس نے جانا ہے؟ انسان اور پتھر، اور پھر اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ، جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سب سیدھے رستے پہ آئیں گے، تو پھر ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں کہ اے پیغمبر جو لوگ ان کتابوں پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، کنڈیشنز دیکھ لیں، پہلے ایمان، سیکنڈ عمل، عمل کے بغیر نہیں، عمل کے بغیر نہیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہمیں دیے جاتے تھے، اس لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ کہا گیا، دیکھیں نا جب ہم بہت زیادہ اچھا کام کرتے ہیں لیکن ہمارا مان جاتے ہیں، یہ لوگ کوشچن کرتے ہیں جی اتنے اچھے سے کام کرتے ہیں ہیومینیٹیرین کازز میں، تو جو اتنے ہیومینیٹیرین کازز ہوتے ہیں یہ لوگ اتنے اچھے ہیں اتنے نیک ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کا وہی ہے کہ ایک چیز کم ہے، ایمان نہیں ہے، تو خالی عمل صالح کرتے رہیں آپ، ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ واقعی بہت اچھے ہیں، کئی دفعہ ان کے ایتھکس تو ہم سے بہت اچھے ہوتے ہیں نا، ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور واقعی تعریف قابل، تو ان کا ہوگا کیا؟ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا اجر دے دیتا ہے، اور جو ہم لوگ بھی اب جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو دنیا اور آخرت دونوں مانگیں، کیونکہ آخرت بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی دنیا، کئی دفعہ ہم دنیا پہ زیادہ فوکس کر لیتے ہیں، تو دونوں مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تو تم میں سے ہر انسان، ساری دنیا اور ہر انسان آخرت بھی مانگ لے تو بھی میرے خزانوں میں سے اتنا فرق پڑے گا کہ جتنا ایک سمندر میں سے ایک قطرہ نکال دیا۔
تو اب یہ اچھی ہمارے لیے خبریں ہیں، اور اس کے بعد کیا 26 میں پھر کہا ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہیں مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ تو یہ کہتے تھے نا یہ تمہارا اللہ کیسی کیسی مثالیں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اس بات سے میں نہیں شرماتا کہ میں مچھر کی مثال دوں، کیونکہ ایک ہی مثال سے ایک انسان بگڑ جاتا ہے اور ایک انسان ایمان لے آتا ہے۔ اگر ہم بینگ اے ڈاکٹر، اگر آپ مچھر کے بارے میں، یا جو بھی بایولوجسٹ ہوتے ہیں، جب مچھر کے بارے میں اس کی کمپوزیشن کھولتے ہیں نا، اس کو کریٹر کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کس نے کریٹ کیا یہ مچھر، اور مچھر سے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کام کروائے ہیں کہ کیا ملیریا پھیلا تو کیا ڈینگی پھیلا، اور کیا نمرود جو تھا جس نے بڑا اتنا حضرت ابراہیم کو چیلنج کیا، اس کو مچھر سے ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں اس بات سے ہوتا، لیکن میری ان مثالوں سے وہ لوگ ایمان لے آئیں گے جو لوگ مجھ پر یقین رکھتے ہیں، اور انہی مثالوں سے کوئی۔ تو ہم یہ بھی بہت غور کریں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم ان چیزوں کے اوپر ان میں سے بنے جو اس میں سے صحیح سبق نکالنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت 27 ہے، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ 28، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ 29، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ 30، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہم سٹوری کہہ رہے تھے نا، کہ وہ حضرت آدم کا ہم بتائیں گے بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے نرسری کے، ہم ان کو پہلے ایک مورل سٹوری سناتے ہیں کہ چلو جی یہ تمہاری سٹوری ہے، اور پھر اس کا ایک چھوٹا سا مورل بتاتے ہیں کہ یہ مورل ہے۔ بالکل اسی طرح ہم ایک چھوٹی چھوٹی سٹوریز بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا افیکٹو طریقہ ہوتا ہے کہ سٹوری سے آپ سیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے ہم نے قصہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو اس میں سے پڑھ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم ہی کر رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ 2000 ایئرز پہلے جو تھے نا، اللہ تعالیٰ نے جو تھے وہ انسان وہ جن بنائے تھے، اور پھر یہ جنوں کے کام تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو اسی طرح کا جو ہے یہ کام یہ والی مخلوق بھی کریں گے، اور پھر کہا کہ ہم تو آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تو آپ کو کیوں بنانا ہے ایک اور، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر صرف حمد و ثنا اور تسبیح، یعنی کہ ان کے پاس ڈیسیژن میکنگ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیسیژن میکنگ دے دی، اور اسی ڈیسیژن میکنگ کو ہم ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں، یعنی ہمیں اختیار دے دیا کہ تم جاؤ جو کچھ کر سکتے ہو، اور ہم اسی اختیار کو ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں کہ اگر ہمیں دے دیا ایک، تو اب ہم اسی کو ایکسپلائٹ کر کے اللہ ہی کے اگینسٹ کام کرتے ہیں۔ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر انہوں نے کیا کہا 31، اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، اب عقل دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا، یعنی کہ ہم بھی سیکھیں، سکھایا، پہلے علم پہلی چیز ہے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، حقیقت میں تو سب کچھ جاننے والے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس سے بھی میں جانتا ہوں۔ جب علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، تو اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ڈفرنس ہے تمہارا اور ان کا، عقل، علم۔ تو اب ہمارا لیسن کیا ہے؟ علم اور اس پہ عمل بھی کرو، کیونکہ عمل پھر کس نے نہیں کیا؟
نیکسٹ آ گیا، عمل کون نہیں کرے گا؟ ابلیس. کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانیوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بالفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. اب ابلیس نے دیکھیں، ایک تو ہمیں سب کو یہ بات پتا ہے کہ اس نے گھمنڈ کیا تھا، یہاں صاف لکھا ہوا، ٹھیک ہے. اور دوسرا اسے نافرمانی کی، جو کہنا اسے کہا وہ نہیں مانا. اب یہ سوچیں کہ وہ ابلیس جو تھا وہ جن تھا، اور وہ اس کے اتنے درجات بلند تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت تک جانے کی اجازت دی ہوئی تھی. بلکہ کہتے ہیں کہ وہ تو جنوں کی وہ کے ساتھ جب فساد کرتے تھے زمین میں، اس میں بھی لیڈر بن کر گیا تھا. بہرحال اس کا بہت مقام تھا. اب اس سے یہ مطلب بنتا ہے کہ ہم جتنا بھی اونچے مقام پہ پہنچ جائیں دین میں، دنیا میں نہیں دین میں، اور آگے بھی پہنچ جائیں، تو ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہو. تو ہمیں اس کو کنٹینیوسلی اپنے ایمان کو ریوائیو کرنا ضروری ہے، کنٹینیوسلی کسی ایک جماعت کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے جو اللہ کی طرف ہمیں بلائے. کنٹینیوسلی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ایک ایسوسیشن رکھنی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ڈھیلے ہوتے جائیں گے. کیونکہ یہ ہمارے اندر چیز ہے، بینگ اے ہیومن بینگ، یہ ہمارے اندر ایک فلا ہے. تو ہمیں ایک ایسی جماعت کے ساتھ اپنا تعلق باندھ کے رکھنا ہے. اچھا جی. پھر آدم نے کہا تم حضرت آدم کو کہا کہ اب تم جو چاہو کھاؤ پیو، اور ایک بات کہی کہ تم نے یہ نہیں کھانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو. اب ظالم کہاں ہے؟ کس ظالم کون ہو گیا پھر؟ ظالم کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ جو اللہ کے حکم کو ٹالے وہ بھی ظالم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اپنے آپ کو تو ہر دفعہ ہم یہی سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، ہمارا تو دل بھی بہت ہی نرم ہے، ہم تو بس ہم پہ ظلم ہوتے ہیں، کسی نے ہم نے تھوڑی کسی پہ ظلم کیا، سارے ہم پہ ہی ظلم کرتے ہیں. تو یہ ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. اچھا جی. 36. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹایا اور انہیں حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، لیکن کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھیں نا، جب اس نے حضرت آدم کو بہکایا ہوگا تو ایسے تو نہیں کہہ دیا نا کہ یہ لو جاؤ کھا لو. ایک ہی دن میں حضرت آدم نے کہا اچھا اچھا میں تو یہ کھاؤں گا. پتہ نہیں کیسے کیسے آیا، کیسے کیسے ورگلایا، کیا کیا کہا ہوگا کہ ایک پھل ہی ہے نا. جیسے ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں نا، تو ہم کہیں گے ایک پھل ہی تھا، اتنے پھل تھے جنت کے، وہ کیوں کھا لیا انہوں نے؟ کیونکہ ہم اس سچویشن میں سے نہیں نا گزرے. اس نے کیسے کیسے بہکایا، کیا کیا کتنی مدت لگائی ہوگی ان کو اس بات پہ کنونس کرنے میں کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ تو بڑا صحیح ہے، یہ کر لو. اور پھر جیسے ہی انہوں نے وہ کھایا تو جب وہ کھا لیا تو وہ حرام بن گیا نا، وہ لقمہ حرام ہو گیا. تو پھر آگے بھی جب آئے گا قصہ تو ہم پڑھیں گے کہ کیا اس کے ریپرکشن سے. لیکن ہم نے یہاں پر جو جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہ ہمیں جو سبق یہاں سے اس قصے سے لینے کا بتایا ہے وہ یہ بتا دیا کہ جب ان سے غلطی ہو گئی نا تو انہوں نے توبہ کر لی. اور ان کے جو کلمات ہیں یہاں وہ دعا نہیں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ آگے آئے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ غلطی ہو تو معافی مانگنی. یہ لیسن ہے اس میں ہمارے لیے، کیونکہ یہ ہمیں سکھانا ہے. یہ ہمارے لیے ایک سٹوری ہے، جیسے نا چھوٹے بیبیز کو سٹوری سناتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک سٹوری ہے کہ دیکھو ایسے ایسے ہوا تھا تمہارے بزرگ کے ساتھ، تو تم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ نے کہا میں بڑا رحیم کریم ہوں، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. تم نے توبہ کرنی ہے. یہ غلطی کر کے ڈھیٹ نہیں بن جانا. یہ جو غلطی بن کے ہم ڈھیٹ بن جائیں گے نا ابلیس کی طرح، کہ اگر اب میں کور کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی تو ایک دوسرے کو شاباشی دیتے رہے، کچھ نہیں نہیں ہے. کس نے کہا ہے تمہیں اتنی سختی ہے اسلام میں؟ کوئی نہیں ہے سرور کور کرنا. کون کور کرتا ہے یہاں پر؟ کس نے توڑے کیے؟ سارے ہی ایسے ہیں. ہمارے تو سارے خاندان میں کوئی نہیں کور کرتا. پھر ہم خاندان کی مثال، آگے کی مثال، تیسرے کی مثال، کوئی ضرورت نہیں کور کرنے کی. بس ٹھیک ہے، غلطی کر کے ڈھیٹ بھی بن گئے. کم از کم اتنا کہہ دو کہ یار میں ابھی تک نہیں کور کر رہی، میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں. اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے دے میں کور کر لوں. یہ حکم ہے آپ کا، میں فالو نہیں کر رہی، مجھ سے نہیں ہو رہا، میں کوشش کر رہی ہوں مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے ہمت دے دیں، مجھے طاقت دے دیں، میرے پہ رحم کریں. میں استغفار مانگوں، اللہ سے مانگوں کہ میں اس پہ اپلائی کروں. کم از کم غلطی تو مانوں، جو کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کروں
اور جو نہیں کر رہا اس کو بھی اپنے ساتھ دوستوں میں بیٹھے تو یہ کہنے کی بجائے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت سخت ہے، وہ تم کسی اور عالم کا سن لو، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ دوپٹہ لینا ضروری نہیں ہے، ایسے بھی علماء ملتے ہیں ہمیں جو کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے سر پہ کور کرنے کی، تو اس کو تم نے سنا ہے، وہ تو کہتے ہیں سر پہ کور کرنا ضروری نہیں ہے، تو لیٹس فالو دیم۔ تو یہ کرنے کی بجائے پڑھیں قرآن، علم حاصل کریں، دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں۔ اب آ گیا 39، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، اچھا یہ 38 کے ساتھ ہی اس کا ربط ہے، اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہماری آیات کو جو ہم دیں گے، جو احکامات دیں گے، یہ آیات ہوتی ہیں نشانیاں، احکامات اللہ کے، یہ سب آیات میں آتے ہیں، تو ان کو جھٹلائیں گے تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب بنی اسرائیل، اب سٹوری شروع ہونے لگی ہے بنی اسرائیل کی، سیکنڈ سٹوری ہماری شروع ہو رہی ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے کیا کیا کیا، اور ہم نے ہر سٹوری میں سے دیکھنا ہے کہ یہ اب ہم نے نہیں کرنا۔ حضرت اعظم سے ہم نے ایک لیسن سیکھ لیا، اب اگلے ہمارے آ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا۔ اے بنی اسرائیل، اب اللہ تعالیٰ نے 14 ٹائمز اس میں نا ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا 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 کیا۔ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی ہے، میرے ساتھ تمہارا یہ عہد تھا، اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے میں اسے پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پہ میری آیات کو نہ بیچو اور میرے غضب سے بچو، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی فائدوں کے لیے چینج کر دیتے تھے آیات کو۔ باطل کا رنگ چڑھ کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے رد و بدل کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ تو بہت پڑھے لکھے تھے، ان کو احبار کہتے تھے۔ احبار کا مطلب خبر سے ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو یعنی کہ لکھائی جیسے سیاہی ہوتی ہے نا، اس سے ان کو احبار کہتے تھے، جیسے نیوز پیپر کے، وہ اتنا لکھتے تھے، اتنا علم تھا ان کے پاس کہ، اور پھر وہ چینج ایسے کر دیتے تھے جیسے جہاں حق کی جگہ باطل لکھ دیا، باطل کی جگہ حق لکھ دیا، بک میں بس ایک ورڈ چینج کر دیا نا، کہا نا یہ حق ہے تو اسے کاٹ کر دیا یہ باطل ہے، جو باطل کو چینج کر دیا، تو ایسے ایک ایک ورڈ چینج کر دیا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور 43 میں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، تم دوسروں کو تو نیکی کا رستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبرداروں کے لیے مشکل نہیں۔ تو جب مشکل آئے تو ہم نے دو چیزیں کرنی ہیں، صبر اور نماز، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بڑا سخت مشکل کام ہے نماز، اور کس کے لیے مشکل نہیں ہے؟ جو فالوورز ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کے چھڑایا جائے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ تو یہ فدیہ دے کے چھڑانے والی بات، یہ جب دنیا میں کچھ گڑبڑ ہوتی تھی تو فدیہ دے کے چھوڑے جا سکتے تھے نا، تو یہ بھی شفاعت کا بھی ان کے ہاتھ تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو نہیں جائیں گے دوزخ میں، ہم تو بس ہماری معافی ہو جائے گی، اور ہم بھی سوچ لیں، ہم بھی سمجھتے ہیں ہماری معافی ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں تو شفاعت ہو جائے گی، ہمیں تو پاک نکال لیں گے، جس ایسے حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو ایک ذرا ایمان ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں ٹریلین ایئرز ہم جہنم میں رہیں، اور پھر پتہ نہیں کتنی صدیوں، اور پتہ نہیں کب کے بعد وہ جو ذرہ ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں چلو بھائی ان کو نکال لو، تو وہ تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ وہ، اور جنت میں تو ایک پل بھی، مطلب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایک پل کے لیے بھی جہنم میں نہ لے کے جائے، ایک پل کے لیے بھی وہ آگ ہمیں نہ چھوئے، آمین ثم آمین، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے بن جائیں، اور اس طرح بن جائیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم سے اس میں حکم ہے، آمین۔ 49 میں ہے کہ یاد کرو وہ وقت، اب ان پہ احسانات تھرڈ آئے کہ تم فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں سمندر پھاڑ کے تمہارے لیے رستہ بنایا، پھر تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اب فرعونیوں میں جب وہ ان کے لڑکے قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو بچا دیتا تھا، بہرحال وہ آگے بھی بہت ڈیٹیل آئے گی، تو جب یہ تھا نا فرعون، اس کو اپنا اریگیشن سسٹم اس کا بہت اچھا تھا، تو اریگیشن سسٹم بڑا زبردست، اس کو بڑا مان تھا کہ میرا تو اریگیشن سسٹم بہت اچھا، ایگریکلچرل لینڈ تھی نا وہ ساری، تب تو وہ اس پہ اس کو بڑا ناز تھا، تو اللہ کی شان اب
ذرا سا غور کرتے ہیں نا تدبر تو پتہ چلتا ہے اللہ نے پھر اس کو اریگیشن سسٹم پہ نہ سا اس کو پانی میں ہی ڈبویا، کسی بھی طرح اس کو کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے، پھر پانی میں ہی ایسے پھاڑ کے اس کو اسی کے اندر کر کے اور پانی سے ہی حضرت موسیٰ کو بچایا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پہ بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ شکر گزار بنو۔ اب جب حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو تورا دینی تھی تو انہوں نے پیچھے بچڑا بنا لیا۔ تو اب ہم یہی پڑھ رہے ہیں۔ اور بچڑا کیوں بنایا تھا؟ ایگریکلچرل لینڈ تھی نا، ایگریکلچرل لینڈ تھی تو وہ سمجھتے تھے یہ بڑی امپورٹنٹ، اور کہاں ایگریکلچرل لینڈ ہے اور بچڑے کی پوجا ہوتی ہے آج کل انڈیا میں، رائٹ؟ تو وہی مینٹیلٹی تھی۔ 53 یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم پر ظلم کر رہے تھے ہم نے فرعون کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا رستہ پاؤ۔ یاد کرو جب موسیٰ نے یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اپنے اوپر سخت ظلم کیا، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا اب انہوں نے کیونکہ بچڑے کی پوجا کی تھی، مرتد ہو گئے تھے نا، مرتد مین اپوسٹیٹ ہو گئے، تو جو بھی اپوسٹیٹ ہوتا ہے تو اس کی سزا جو تھی ڈیتھ پینلٹی تھی، تو ان کو یہی سزا ملی تھی کہ تم اب اپنی جانوں کو ہلاک کرو کہ ایک دوسرے کو تم لوگ مارو گے اب، اینڈ دیٹ ہیپنڈ، اور یہ بڑی سخت سزا تھی لیکن یہ پھر ان کو سزا ملی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ 55 یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں، اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست ساکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بدلے تم شکر گزار بنو۔ اچھا اب یہ پھر کہتے تھے آپ اپنے اللہ سے کلام کر کے آتے ہیں نا، ہمیں کیا پتا، ہم نے بھی دیکھنا ہے آپ کے اللہ کو، ہم نے بھی کلام کرنا ہے تو یا دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑے امپورٹنٹ جو ان کے مین لوگ تھے نا، تقریباً آئی تھنک 40، مجھے صحیح تعداد میں غلط نہ کر دوں لیکن کچھ جو بھی مین تھے ان کو لے کر گئے وہاں پر، اور وہاں پر جا کے انہوں نے جو بھی دیکھا، کلاؤڈز آئے اور جو بھی تھا، بہرحال انہوں نے وہاں سے جا کے واپس آ کے غلط باتیں بتائیں، غلط بیانی کی، اور جو بات کہے تھے ان سے جو ہے یہ منکر ہو گئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے نا سزا دی کہ یہ سب مر گئے تھے۔ جب یہ سب مر گئے اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ تو بڑے ڈر گئے، حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ تو سب مر گئے، یہ تو اتنے ان کے امپورٹنٹ لوگ تھے، تو میں وہاں واپس جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ تو سب مر گئے، تو میں کیا کہوں گا اپنی قوم کو جا کے؟ تو حضرت موسیٰ نے بڑی دعا کی کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، اور یہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی دعا قبول کی، تو ان کو ایک ایک کر کے زندہ کیا، ایسے زندہ کیا ایک زندہ ہوتا تھا تو باقی سب کو مرا ہوا دیکھ رہا تھا، پھر اسے دیکھا دوسرا زندہ ہوا، پھر دیکھا تیسرا۔ ہمیں سورہ بقرہ میں بہت جگہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بہت سی ہمیں اس میں نشانیاں ملیں گی، تو اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ کیا تھا، اور ایسے کیا تھا کہ وہ گواہ رہے ہیں ایک دوسرے پہ کہ دیکھو تم مر گئے تھے اب تمہیں زندہ کیا۔ تو پھر یہ اس واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم نے تمہیں پھر سے اٹھا دیا کہ شاید تو تم شکر گزار بن جاؤ کہ اب کچھ شکر کرو۔ 57 ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم نے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے اچھا اب ان کے اوپر من و سلوہ اترتا تھا اور طرح طرح کے کھانے اترتے تھے، اور پھر انہوں نے شکایت کرنی شروع کر دی کہ ہمیں تو من و سلوہ نہیں چاہیے۔ من جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانے کو کہتے ہیں، سلوہ جو ہے کہ پرندہ سا ہوتا ہے چھوٹا سا، اور اس کو یہ کھاتے تھے، اور پرندے کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے، جنت کے کھانوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو ککڑی سبزی اور ایسی چیزیں چاہیے، آگے آئے گا اس کے بارے میں بھی نا، تو ایسی چیزیں چاہیے، یعنی کہ جو ملتا تھا اس پہ شکر گزاری نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے لیسن ہے جو ہم نے نہیں کرنا، بنی اسرائیل نے کیا کہ جو ہمارے پاس ہے وہ تو ہم نے نہیں، ایک اگلے کی ہمیں ایک خواہش ہے، یہ تو مل گیا اب آگے مجھے کیا ملے، یہ تو مل گیا آگے کیا ہے، تو یہ جو ہے اس کی شکر گزاری نہ ہونا ہمارے لیے لیسن ہے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس کی طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہو کے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، مگر جو بات کہی گئی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، ان کو کہا تھا کہ تم لوگ جاؤ اس بستی کے اندر حتتن کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو کے جانا، تو اب سجدہ ریز ہونے کے بجائے یہ لوگ کیا رینگ کے چلنے لگے اور
انہوں نے چینج کر دیا ورڈ، تو رینگ کر چل کے جانے لگ گئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی تم نے بدل دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا تھا، ان کے اوپر شاید پلیگ آیا تھا، کچھ ایسا ہوا تھا، ان کے ٹڈیوں کا یا کچھ ایسا ہوا تھا۔ پھر 60 میں آتا ہے، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس نے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کون سی جگہ ان کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کی گئی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اچھا 12 چشمے پھوٹے تھے نا، تو دیکھیں کیسے آرگنائز اللہ تعالیٰ نے، 12 قبیلے تھے تو آرگنائز کر دیا، تو آرگنائزیشن بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی چشمہ نکال دیتے کہ سارے اس سے پیو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو ہم بھی دیکھیں کہ آرگنائزیشن امپورٹنٹ ہے، کہ ہم لوگ بھی اپنی لائف میں آرگنائزیشن رکھیں، اور جو ساس بہو کے مسئلے ہیں ضروری نہیں ایک ہی کچن کریں، اللہ تعالیٰ نے آرگنائز کیا، ہر کسی کا کچن علیحدہ ہے تو علیحدہ کریں، وہ بہتر ہوگا۔ یاد کرو جب تم نے کہا، یہ اب میں آیا 61 پڑھی، یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے کہ زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کریں۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا چیز کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کے بعد بھی پے در پر ان پر رسول آئے تھے نا، تقریباً انہوں نے 300 جو پیغمبر تھے ان کو جو کوئی بات پسند نہیں آتی تھی قتل کر دیتے تھے جا کے، تو انہوں نے ایسی بہت صحیح جو ہے نافرمانیاں کی۔ 62 یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا سابی ہوں، جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اب یہ بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ یہ جو برجنگ آیات ہے یہ نا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا 4 لوگوں کا، کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ عربی کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے عربی ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سابی ہوں۔ ٹھیک ہے، سابی یہ ہوتے ہیں جو جیسے ریورٹس، ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے دین میں جاتے ہیں نا، ریورٹس کو کہتے ہیں۔ تو ان سب کو یہ اب ہم سب کے لیے کہہ دیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی ہے جس کو اپنے پاس اپنا اجر نیک عمل کرے گا اور اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ تو یہ اوپر کی جو چیزیں ہیں یہ ہم نے نہیں کرنی۔ ہم نے کیا کیا سیکھا ہے ابھی تک؟ وی شوڈ بی گریٹفل، تھینکفل ہونا ہے ہمیں، اور جو انہوں نے تحریفیں کی، چینج کی، تو جو جیسا ہے اچھا لگے نہ لگے اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں جب اپنا، اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، نیک عمل کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں، تو پھر اس کا جو ہے وہ اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اس ذریعے سے توقع کی جاتی تھی کہ تم تقویٰ کی روش پہ چل سکو، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اور اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ 65 پھر ہم تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حالت میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے گی۔ اس طرح ہم نے ان انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور اس کے بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا۔ اچھا اب یہ جو سب کا قانون تھا یہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے نہیں مچھلیاں پکڑنی۔ اب ان کے 3 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ تھا جو نافرمانی کرتا تھا جا کے پکڑ لیتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو منع کرتا تھا کہ نہیں ایسے کرو غلط بات ہے، ایک وہ تھا کہتا کرنے دو جو کر رہے ہیں، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، جو نیوٹرل، ہم کہتے ہیں جو کر رہا ہے کرنے دو، لبرلزم، let them live whatever they are doing, let them be themselves, why are you indulging in their privacy, right؟ یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے ہر کسی کو پکڑ کے اس کی پرائیویٹ لائف میں گھس کے اس کو بتانا ہے تم یہ غلط کر رہے ہو، بٹ حکمت سے، ایک طریقے سے۔ یہ ہماری ایک امت ہونے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم لوگ نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ سب سے کم ایمان کا حصہ ہے کہ دل میں برا جانو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اٹھ کے نہیں منع کر سکتے، کہہ نہیں سکتے، تو دل میں برا جانیں گے، رائٹ؟ تو اسلام میں وائٹ اور بلیک، دیر از نو گرے ایریا، دس از رائٹ، دس از رانگ، دیر از نتھنگ ان بٹوین، ٹھیک ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ریاکاری نہیں کرنی، یہ سب نہیں کرنا۔ اب یہ نہیں کہ بیچ میں سے کر لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ تو ایسے سب احکامات جو ہیں بیچ کا گری ایریا نہیں، اور یہ تو جو باقاعدہ ایسے ہے کہ پھر جب سزا ملی، جب بندر بنے تھے تو اس میں وہ دونوں قومیں شامل تھیں، جو نیوٹرل تھی، جس نے کہا کہ لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے آر ڈوئنگ، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ بھی بندر بنے، اور جو کر رہے تھے وہ بھی بندر بنے، اور بچے صرف وہ
جو نہیں کر رہے تھے. تو یہ بہت بڑا آئی اوپنر ہے کہ اور کچھ نہیں تو سزا ملے گی اس میں شامل ہونے. تو استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ والآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اچھا، اب وہ اگلا قصہ آ رہا ہے جس پہ ہم نے سورہ بقرہ کا گائے والا. اچھا جی، پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں تو اس کے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں وہ گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کا تعین میں اشتباہ ہو گیا، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں دی جاتی، نہ زمین جتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم ہے اور بے داغ ہے. اس پہ وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ کیا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. اب یہ کیا ہوا تھا، ایک جو تھا وہاں پر شخص تھا اس کا، یعنی کہ ان کے ڈفرینٹ گروہ بن گئے تھے بنی اسرائیل والوں کے. اور پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ایک شرارتی گروپ تھا ایک اچھے تھے، تو انہوں نے اپنے علاقے سیپریٹ کر لیے تھے. تو قصہ اس طرح آتا ہے کہ جو ذرا شرارت کرنے والے تھے نا، اس میں سے کوئی کسی کے گھر میں رہتا تھا، وہ اس کے باپ بوڑھے ہو گئے تھے، تو اس کا وہ لاپالک بیٹا تھا، اس نے سوچا کہ اس کو میں مار کے اس کی بیٹی سے شادی کر لوں گا، یہ بوڑھا تو مر ہی نہیں رہا. تو ہی کل دیٹ گائے اور اس نے اس کو اس بارڈر پہ رکھ دیا جہاں پہ دونوں قبیلوں کا سینٹر تھا. اور پھر وہ دونوں قبیلوں کے آپس میں جھڑپ ہونے لگ گئی. وہ کہنے لگا انہوں نے مار کے رکھ دیا، وہ کہتے انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے، وہ کہ ہم اپنا بندہ کیوں ماریں گے، تم لوگوں نے ہمارا بندہ مارا ہے. اس بات پہ فتنہ شروع ہو گیا تھا. تو پھر وہ حضرت موسیٰ کے پاس لے کر گئے کہ چلے حضرت موسیٰ سے فیصلہ کراتے ہیں. تو پھر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے مطلب دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم تو ایک گائے کو گائے ذبح کرو. اب وہ کیونکہ گائے پہ تو ان کی جان جاتی تھی کہ یہ کیسا حکم آ گیا. اب وہ سوال پہ سوال کیسی ہو، کس طرح کی ہو، اور انہوں نے اپنے لیے اتنی مشکل کریٹ کر لی، کبھی کس طرح کی ہو، زرد ہو. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ تو ٹھیک ہے اور پوچھو کیسی ہو. پھر حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا اچھا وہ کوئی کام نہ کرتی ہو، اس طرح کی ہو. تو اب بھی یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ لوگ اسی طرح کی گائے ڈھونڈ رہے ہیں اور کہ جی دوبارہ آئیں گے ہمارے اور ساری چیزیں. تو اسی طرح ہمیں بھی ہمارے مذہب میں بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا ہے نا. مطلب آپ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم سوال کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، ہم قرآن کو کوشچن نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ قرآن کو ہی کوشچن کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہم کر سکتے. سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، میں کسی سمجھنے والے سے آپ پوچھ لیں، میں یا کوئی اور، شاید ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اچھے سے سمجھا سکیں یا ہماری بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں تو کوئی فلاw نہیں ہے نا، ہم سب میں ہو سکتا ہے فلاw، ٹھیک ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ وہ آپ نے کہا کہ حج فرض ہے، تو کسی صحابہ نے پوچھ لیا کہ ہر سال، تو آپ نے پھر جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر پوچھا، پھر جواب نہیں دیا، پھر پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا. تو مطلب اس بات کو ناپسند کیا گیا کہ ایک بات اگر حکم آ گیا ہے جسٹ فالو اٹ، اور اس پہ بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. بہرحال انہوں نے اس طرح کیا. وہ پھر گائے جو ہے وہ بڑی مشکل سے ان کو ملی. دے ور لاٹ آف ٹربل. پھر جب ان کو وہ ملی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا لگایا. تو وہ جو ڈیڈ باڈی تھی نا، میں نے کہا نا سورہ بقرہ میں آپ کو بہت جگہ ملے گا مردے کو زندہ کرنے کا. ایک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ اب سیکنڈ آ گیا کہ پھر وہ جب بکرے کا اس کو ٹکڑا لگایا تو جو ڈیڈ باڈی تھی وہ اٹھ گئی، وہ اور اس نے اس قاتل کا نام بتایا اور دین اٹ واز ڈیڈ اگین. تو یہ ایک دوبارہ وہ انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مرا ہوا بندہ زندہ ہوا، اور مرنے کے بعد زندہ کرنے پہ اللہ کی قدرت، اتنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا. اچھا، تو بہرحال یہ پھر آیا کہ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ، یہ وہی بات ہے جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا جو کچھ تم چھپاتے تھے اور اسے کھول کر رکھنے کا. اسی وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے پر ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو.
مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھ گئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھوٹتا ہے اور اس میں پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ بہت مجھے ڈر لگتا ہے یہ پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنے دل سخت ہو گئے ہیں تمہارے پتھروں جیسے کہ تم میرے کہنے نہیں مانتے، کہ پتھر بھی تم سے نرم ہے، ان میں بھی جب ہے کوئی مسلسل پانی گرتا رہے ایک بات کہتے رہو تو ان میں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں؟ کیا ہم ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ہمیں ڈر لگتا ہے؟ یہ کتنی مشکل بات ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا ہم، اور کیونکہ اگر اللہ سے ہے نا، ڈر جو ہے نا بڑا خوبصورت جذبہ بھی ہے نا، آپ سے بہت سی چیزیں کروا بھی دیتا ہے جو آپ نارملی نہیں کرتے، تو ڈر کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اچھا جی 75 ہے، مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کرتی۔ اب یہ وہ ہیں جو دانستہ تحریف کرنے والے، جان بوجھ کر تحریف کر دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے یہ 76 ہے، سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول رکھی ہیں تاکہ تمہارے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ اچھا اب یہ کیا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو تھے نا مشرکین، یہ آپس میں میٹنگز کرتے ہوتے تھے، اور ان کو تو پتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہ ہائر ہرارکی والے جو تھے نا وہ باتیں عام لوگوں کو نہیں کہتے تھے، ان کے چھپاتے تھے نا، کہتے تھے نہیں 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 یہ رسول نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے۔ تو جب راتوں کو بھی آپس میں ملتے تھے تو ان میں سے کبھی کوئی ایک ایمان والے نے کسی سے پوچھ لیا نا تو اس سے کہہ دیتے تھے کہ ہاں ان میں ہے تو صحیح سائنس، تو وہ جو آپس میں رات کو ملتے تو کہتے تم نے یہ بات اس کو وہاں کیوں کہی؟ تمہیں پتہ ہے اللہ کے سامنے حجت پہ ہمیں پکڑ لیں گے، تو یہ تم باتیں کر رہے ہو وہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ جو تم چھپا رہے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو، وہ سب مجھے معلوم ہے۔ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے تھے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کے لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں، بس ہلاکت، اور یہ ہمارے لیے کہ کیا ہے کہ ایک کتاب کا علم رکھتے ہیں اور بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لے کر بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پہ چلے جا رہے ہیں۔ ہماری کیا ہے بے بنیاد امیدیں اور آرزویں؟ کہ ہمارا عمل نہ ہو لیکن ہماری امید ہے کہ ہمیں جنت تو ملے گی سے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی۔ گمان اچھا ہونا چاہیے لیکن عمل بھی ہونا چاہیے نا، تھوڑی اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ میں خود کیا کر رہی ہوں، کیا میں اپنے آپ کو نمبر دوں تو کیا میں اس کرائٹیریا میں آ رہی ہوں؟ بس ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ ان کے ہاتھوں یہ لکھا ہے کہ اس کے لیے تباہی کا سامان ہے اور یہ ان کی کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ اب یہ وہ ہیں جو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں دین کو نا، وہ لوگ بھی کرتے تھے، اور کبھی ہمارے آپ یہاں سنیں تو ڈفرینٹ قسم کے فتواز ہوتے ہیں نا، ہم لوگ فتوا شاپنگ کرتے ہیں، ایک کی بات پسند نہیں آئی، یہ نہیں صحیح نہیں لگ رہی، چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ یہاں پر یہ مارگیج کا ایک سسٹم ہے، سود کا سسٹم ہے، تو اس میں پوچھیں گے، کوئی یہ کہہ دیں گے کہ آپ ایک بھی گھر نہیں لے سکتے نا، آپ رینٹ پہ رہیں، یو ہیو نو آپشن، ہم کہیں گے یہ تو بڑے سخت ہے، لیٹس گو ٹو سم ون ایلس، ہاں انہوں نے کہا ایک لے سکتے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں۔ تو یہ فتوا شاپنگ جو ہم کر رہے ہیں تو خود پڑھیں، علم حاصل کریں، قرآن میں لکھا ہوا ہے سود کے بارے میں احکامات ہیں، آپ پڑھیں۔ تو جو یہ ایسے کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہے، جنہوں نے ایسے فتویٰ دیا تو وہ تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو، اپنا تھوڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دیا، ان اصل میں تو یہ بنی اسرائیل کے لیے، لیکن ہر جو قرآن کی آیت ہوتی ہے نا، یہ ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اور ایک ہوتی ہے جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ۔ تو ہم ڈائریکٹ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ تو اس میں جو چل رہا ہے، کچھ ہم جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 80 میں آیا، وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے گی تو مل جائے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یہ بات ہے تو اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کر دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ ان سے ان کا ذمہ کیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ کیوں نہ چھوئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ ہم لوگ تو ایک ہفتے شاید ہم لوگ جو ہے نا 40 ڈیز ہمارے انہوں نے نافرمانی کی تھی، تو کچھ کہتے ہیں ہم 40 ڈیز جائیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں نہیں ہم صرف 7 دن کے لیے جائیں گے، جب وہ سب کے قانون کا ایسا ہوا تھا نا
سلسلہ تو صرف ہم اتنے دنوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے. اور یہ بنی اسرائیل کا تھا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم بھی اس بالکل اسی کے اوپر تو نہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو چھوڑ کر ریلیکس کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہاں نہیں ہماری ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر اس ایک وجہ سے ہم لوگ بہت سی چیزیں اور بہت سے احکامات میں ڈھیلے ہو جاتے ہیں. فوکس اس طرح نہیں کرتے کیونکہ ہم وہ لے لیتے ہیں چیز، وہ شیطان ہمیں وہی چیز دکھاتا ہے کہ تم تو مسلمان ہو، تم تو جاؤ گے، تو اسی کو ہم فوکس رکھتے ہیں اور بہت سی چیزوں سے فوکس ہٹا دیتے ہیں. یہ ہم نے اپنے اندر چیک کرنا ہے. 81 جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خاطر کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں وہ ہمیشہ رہے گا. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین. 83 یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. تو اب یہ بات کہی کہ یہ سیم احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تورا کے بھی احکامات اور ہمارے بھی احکامات دیکھ لیں سیم ٹو سیم ہے، وہی سیم چیزیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے. وہی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں یتیموں سیم ہے. اور پھر کیا کہا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. سب سے جو چیز دیکھنے والی ہے جو مجھے ڈراتی ہے آ، اس میں جہاں پر تھوڑے لوگ ہیں اور جہاں زیادہ لوگوں کا ذکر ہے، ہم قرآن میں دیکھیں تھوڑے لوگوں کے بارے میں کیا بات ہے، اکثر کے بارے میں کیا بات ہے. یحبو اللہ کنہیں محبت کرتا ہے اور کس سے محبت نہیں کرتا. یہاں لکھا ہے اللہ قلیل منکم وانتم موردون، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہیں. تو جو یہ چیزیں پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں اتر رہے، تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو یہ سب چیزیں کر پائیں گے. 84 پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں بٹے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ قالیاں دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں اس کے گھروں سے نکالنا ہی سرے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے سے کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے، یہ امپورٹنٹ ہے، ایک حصے پر تم کتاب کے ایمان لاتے ہو اور ایک سے کفر کرتے ہو. تو جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اب ان کو منع کیا تھا کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے تم نے، تو یہ آپس میں تو لڑائیاں کرتے تھے. ان کے 2-3 قبیلے تھے نا، بنو قینقاع اور بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور ان کی آپس میں جو تھی نا اوس اور خزرج کے ساتھ ان کی وہ بنی ہوئی تھی، تو یہ آپس میں شرارتیں کرتے رہتے تھے. ان کے پاس اس وقت بھی وارز اور ہتھیار ہوتے تھے، تو کوئی نہ کوئی شرارت کرتے تھے کہ لڑائی ہوگی تو ہتھیار بکیں گے. سیم آج بھی یہی ہو رہا ہے. میں تو حیران ہوتی ہوں، آج بھی یہی ہے، وارز اور ہتھیاروں کو بیچنے کے لیے فتنہ کرتے ہیں کہ ہتھیار بکیں، وارز ہوں. سیم چیز یہ تب بھی کرتے تھے. اور پھر اب جب ایک ان کا جو قیدی چلے جاتے تھے، جب وار پریزنرز چلے جاتے تھے، تو ان کو پہلے تو لڑائی کرتے تھے، پھر ان وار پریزنرز کو بہت زیادہ فدیہ دے کے چھڑاتے تھے. کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے ان کو فدیہ دے کے چھڑاؤ، ثواب ہے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے ان لوگوں کو وار پریزنرز کو فدیہ دے کے چھڑاؤ. تو فدیہ دے کے بہت زیادہ فدیہ دے کے چھڑایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بات پہ مان رہے ہو، ایک کو نہیں. میں نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ ان کو گھروں سے ہی تم نے نہیں نکالنا، تم نے لڑائی نہیں کرنی، وہ تم نے نہیں مانا، اور اب فدیہ تم لے کے مان رہے ہو. تو کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور ایک پہ انکار کرتے ہو. تو یہ اب ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی کتاب کے کچھ احکامات مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. تو یہ ہم سوچ لیں کہ کیا ہے جو ہم نہیں مان رہے، تو ان کو ہم نے ماننا ہے، کیونکہ یہ ہم نہیں کر سکتے. آدھا ایمان نہیں ہو سکتا. سے آدھا کھانا پکا ہوا ہوتا ہے نا، پوری ہانڈی آپ کی پوری پکی نہیں ہے. کبھی آپ نے کیا گوشت پورا نہیں گلا اور آدھی کچی پکی آگے رکھ دی، تو وہ تو ہم بھی اپنے لیے نہیں پسند کریں گے. یار یہ اس نے کچی ہی ہانڈی رکھ دی تھی، اس نے تو اس کو صحیح پکایا ہی نہیں. اور اللہ کے آگے ہم یہ آدھا پکا ایمان پیش کر کے لے جائیں گے قیامت کے دن کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا ہمارا ہے، ہماری حرکتیں ایسی ہیں، آدھی پکی کچی. تو پھر ہمارا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ ہم کہتے ہیں نہیں رزلٹ تمہارا بہترین ہوگا. آپ خود سوچیں، وہ اس ہانڈی کی جتنی تعریف پکا کے ایک دفعہ لا کے گھر والوں کے آگے رکھے، جتنی تعریف اس ہانڈی کی ہوگی ویسے ہی کچے پکے ایمان کی بھی ہمارے ساتھ اینڈ ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہر حکم پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.
86 ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے. یہ جو وہ ان کا مثال ہے، جو لوگ آدھا ایمان لاتے ہیں آدھا نہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آخرت کی جو ہے وہ دنیا کی زندگی خرید رہے ہیں، آخرت کی زندگی بیچ رہے ہیں، کہ ان کو زیادہ فوکس جو ہے وہ دنیا ہے، اس لیے وہ آدھا ایمان لاتے ہیں آدھا نہیں لاتے، کیونکہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. لہٰذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ آدھا آدھا جو ہے نا، جو دنیا کی زندگی جو تم نے خرید لی ہے اور آخرت کو بیچ دیا ہے، تو پھر کوئی سزا میں تخفیف نہیں ہوگی. یہ تو قرآن میں لکھا ہے سامنے، آپ کی آیا 86 خود پڑھ لیں. 87 ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اب ہم نصارہ کا جو ہم نے دوسرے پڑھے تھے نا، کیا تھے؟ مغضوب علیہم اور پھر ضالین. اب یہ تھوڑا سا ضالین کا ذکر آنا شروع ہوگا، اور ویسے ہمیں ضالین زیادہ ال-عمران میں ملیں گے، یہاں پہ تھوڑا سا ذکر ہے. عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. حضرت عیسیٰ ان کے لاسٹ پروفٹ تھے نا، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس سے پہلے انہوں نے کتنے پروفٹس کو قتل کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے وہی رویہ رکھا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے جو کیا کہ اپنی خواہش نفس کے خلاف جو کوئی چیز لے کر آتے تھے، جب وہ امینڈمنٹس لاتے تھے کہ یہ غلط ہو گیا، تو وہ جو ان کو پسند نہیں آتی تھی کہ اب یہ تو یہ نہیں صحیح ہے نا، یہ ہم کیسے کریں. ہم بھی کئی دفعہ اپنی خواہش نفس کو آگے رکھتے ہیں نا، وہ دیکھنا چاہیے. 88 وہ کہتے ہیں تمہارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اب یہ کہتے تھے ہمارے دل محفوظ ہیں، یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں تو بہت کچھ پتا ہے، ہمارے پاس تو تورا ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو سب، ہمارے تو دل بہت محفوظ ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ہی اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اور اسی لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. کہ ایمان نہ لانا بھی از اے پارٹ آف اللہ کی ناراضگی. کہ اگر ہم پورا ایمان نہیں لائیں گے تو یہ اللہ کی ہم سے ناراضگی ہے کہ ہم نہیں لا پاتے. 89 اور جب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. باوجود اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اگرچہ وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر ہے. کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں. جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز سزا مقرر ہے. اب یہ کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کو مانتے نہیں تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی ہیں، یا ان کا انکار کرتے تھے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب شروع میں یہ لوگ آ کے بسے نا، یہ بنی اسرائیل، تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے جب نکالے گئے، جب جنگیں ہوئیں اور ان کے اوپر اٹیک ہوا اور ان کو وہاں سے سب کروسیڈرز وغیرہ نے نکالا، تو ان میں سے کچھ کو یہ پتا تھا کہ ایک ہمارے نبی آئیں گے مکہ میں، تو یہ وہاں سے ادھر آ کے آؤٹ اسکرٹس میں بس گئے تھے. تو یہ جو یہودی آؤٹ اسکرٹس میں بچ گئے، جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں یا ایک دوسرے مسئلے ہوتے تھے، پرابلمز ہوتی تھی، تو یہ تب کہتے تھے ابھی تو تم ہم سے لڑ رہے ہو نا، ابھی جب ہمارے نبی آئیں گے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا. کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اس میں تورا میں یہ لکھا تھا کہ جب وہ نبی آئیں گے تو تمہارا غلبہ ہو جائے گا، تب اس دین کا غلبہ ہوگا، پھر تمہاری فتح ہوگی. تو وہ دین کا غلبہ تو ہوا، اسلام کا غلبہ ہوا، فتح مکہ ہوئی، پوری دنیا میں اسلام پھیلا. وہ پروفیسی تھی ان کے پاس. تو یہ کہتے ہیں جب ہمارے نبی آئیں گے نا تو پھر تم دیکھنا، ابھی تو ہمارے سے لڑائیاں کرتے ہو یہ. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب جو وہ چیز تمہارے پاس آ گئی ہے جسے تم پہچان بھی گئے ہو، تو اب اس سے ماننے سے انکار کر رہے ہو. تو پھر ان کی ضد کیا تھی؟ وہ کہتے تھے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، تم ذرا پیچھے جا کے دیکھو. آگے آئے گا نا قرآن میں حضرت ابراہیم کا قصہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا پیچھے جا کے دیکھو والد کون ہے. حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم سے آئے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسحاق سے 12 قبیلے بنے تو بنی اسرائیل بنے، اور ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس جنریشن میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ وہی ابراہیم ہی کی اولاد میں سے آئے ہیں، وہی جو ہم نے پروفیسی دی تھی وہی پروفیسی ہے کہ ان کی اولاد میں سے آئیں گے. لیکن یہ کہتے نہیں یہ تو ہمارے میں سے آنے چاہیے. انہوں نے کہا اپنے دادا کو تو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، انہی کی اولاد میں سے آئے. لیکن یہ ان کا
ان کو ہوتا تھا نہیں نہیں ہماری تو امپورٹنس ہی ختم ہو جائے گی پھر. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. اب 91 ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے بعد جو کچھ آیا ہے اس سے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبلٹی کی کہ تم یہ کہہ رہے ہو، تو اچھا تو پھر جو تمہارے ہی بنی اسرائیل میں نبی آئے ان کو کیوں قتل کر دیا تھا پھر؟ 92 تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. اب اللہ تعالیٰ اور اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. اچھا پھر موسیٰ کی نشانیاں دیکھو، کہتے تھے نا معجزے دکھائے نا، موسیٰ کو اتنے معجزے کیا تھے ایسا موسیٰ کے معجزے؟ اللہ سے کلام اور فزیکلی اسٹرانگ تھے. ایک مکہ مارا تھا وہ بندہ جو تھا سید بیضا تھا آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اور پھر وہ پانی کا چشمہ، اور وہ کہتے تھے کہ وہ جہاں سے وہ لوگ چلتے تھے ٹریول کرتے تھے تو پھر جہاں سے وہ ایسا اٹھا لیتے تھے وہ چشمے ختم ہو جاتے تھے. 93 پھر ذرا اس مساق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. اگر تم مومن ہو تو عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. اب انہوں نے، ہم تو کہتے ہیں نا سمینا و اطانا، انہوں نے بولا قالو سمینا و عصینا، کہ ہم جو ہیں سنیں گے لیکن یقین نہیں کریں گے یا اس پہ عمل نہیں کریں گے. اور جب یہ لوگ گئے تھے نا، وہ جب حضرت موسیٰ کے ساتھ جب ان کے 40 لوگ جب گئے تھے کہ جب تب یہ تورا کا پھر بعد میں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے تمہیں دے دی تھی شریعت حضرت موسیٰ کے ہاتھ اور کہہ دیا تھا کہ تم اس پہ عمل کرو، تو پھر تم نے کہا سمینا و سینا. اور پھر یہ ایسے نا، یہ دیکھیں ورڈ ہے 93 میں وَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ وَشْرَبُوا. کئی لفظ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے قرآن میں استعمال کرتے ہیں نا، مطلب ان کی ڈیپتھ میں بھی جاتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے تو بچڑے کی محبت پی لی ہے. کیوں بولا پی لی ہے؟ اس لیے کہا وَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کہ جیسے یہ وہاں پر جب گئے تھے نا تو یہ انہوں نے جب وہ بچڑا تھا نا بنا تو اس کو انہوں نے بنا لیا تھا جب عبادت کے لیے گئے، پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے وہ بچڑا جو تھا اس کو جلا دیا تھا، رائٹ. اور جلانے کے بعد اس کی جو راکھ تھی نا ان لوگوں نے وہاں بہا دی تھی. تو ان میں سے کچھ ایسے تھے وہ اس پانی کو اٹھا کے اپنے گھر لے اور کہتے تھے اس کا پانی پیو، اس میں وہ بچڑے کی راکھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی حرکتیں پتہ تھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کہ تمہارے تو اندر گھل گئی ہے وہ محبت کہ اب تم اس سے نہیں پیچھے ہوتے. تو یہ کچھ ایسے قصے ہوتے ہیں جو ہسٹری میں ہوتے ہیں، علماء ان پہ تدبر کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اتنے اتنے ورڈز پہ بھی دیکھیں غور کرتے ہیں کہ وَشْرَبُوا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے، رائٹ. تو دین دے تھاٹ کہ دس may be the link. اچھا جی اب 94 ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اس خیال میں سچے ہو. یقین جانو یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے. اچھا اب ان کو زندگیاں بڑی جو تھی نا عزیز تھیں اپنی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتنا اگر تمہیں یقین ہے، جیسے اگر ہم کہیں ہم نے جنت میں جانا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا اتنا تو پھر موت کی تمنا کر لو نا. کیا ہے تو پھر ہم مر جاتے ہیں، پھر زندگی میں کیا کرنا ہے ہمیں، زندہ رہ کے اتنی ڈیفیکلٹیز میں کیوں رہنا ہے، پھر مر جاتے ہیں وہاں تو جنت ہی ملنی ہے نا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی بھی نہیں کریں گے. کبھی سوچیں، ہم بھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ ہم موت کی تمنا کر لیں گے. موت کی تمنا ایسے تو ہم کر لیں گے جب ہاں ہمیں تو جنت ہی ملے گی، کر لیں گے. لیکن ایک دفعہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو خیال آئے گا کہ کتنی غلطیاں کی ہیں، پتہ نہیں معاف ہوں گی کہ نہیں. جب زندگی ملے گی تو کم از کم شاید میں کوئی اچھا کام کر لوں زندگی میں، شاید مجھے موقع مل جائے میں اپنی غلطیوں سے معافی کر لوں، شاید میں نے جو کام ابھی تک نہیں کیے وہ میں اب کر لوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے زندگی، یہی اسی لیے انسان چاہتا ہے نا کہ بہتری اپنے اندر لا سکے. جو غلطیاں پیچھے ہو گئی اللہ تعالیٰ نے تو کہا معاف ہو جائیں گی. تو انسان کو خوف آتا ہے کہ ایک دفعہ کہ نہیں اللہ سے ابھی معافی چاہیے، ابھی اچھے کام کرنے ہیں، کر لیں اچھے کام، پتہ نہیں وہاں پر کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی یہ تو کبھی بھی نہیں کریں. ان کا تو مشہور ہے کہ ان کو تو ہزاروں ہزاروں سال کی زندگی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یقین جانو کبھی بھی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کے انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے.
96 تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے. یہ تو چاہتے ہیں لمبی زندگیاں ہوں, کتنی کتنی لمبی, ابھی بھی کہتے ہیں لائف لانگ کر لیں, ایسے کر لیں, صحت ایسے کر لیں, زندگی ایسے کر لیں. یہ بہت اچیور ہے اس بات کے کسی طرح ان کی زندگیاں لمبی ہوں. حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے, حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی, جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں. اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. لمبی زندگی عذاب سے نہیں پیچھے ان کو کر سکتی, فائدہ نہیں دے سکتی. 97 ان سے کہو جو کوئی جبریل سے دعوت رکھتا ہو, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پہ نازل کیا ہے, جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کو تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر جبریل سے ان کو دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں, اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. اب یہ کیا کرتے تھے یہ کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ بتائیں. ان سے کافی انہوں نے سوالات کیے. اینڈ میں انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ پہ وہی لے کے, یا موسیٰ پہ وہی لے کے کون آتے تھے, یا آپ پہ روح القدس کے مت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ان کا ایک پورا حدیث ہے اس کے اندر پوری, کہ وہ نہ رات کو سوتے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ کہنے لگے کہ یہ اچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام, تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں, ہم تو آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے, کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے. اور کیوں نہیں مانتے, کہ کہتے تھے وہ تو ان کی وجہ سے تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی, جب وہ بھی کوئی چیز لے کر آتے ہیں, کوئی کتاب لے کر آتے ہیں, کوئی بھی نبی آتا ہے, تو ہماری تو آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ہم تو حضرت میکائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں, وہ اچھے فرشتے ہیں, وہ بارش لاتے ہیں, وہ رزق لاتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تو ان کو ہم مانتے ہیں, ہم جبرائیل علیہ السلام کو نہیں, وہ تو ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جبرائیل سے دعوت کا یہ ان کا سبب ہے, جو ہمارے فرشتوں پہ تم ایمان نہیں لاتے ہو, تو جو جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں, تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں, اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. تو اب یہ بھی دیکھ لیں, فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے جو بالکل ہی ڈسریکارڈ کر دے, یا گناہ گار ہو, یا نہ ماننے والا, وہ سب ہے فاسق. اچھا جی, 100 آیا. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بلائے طاق رکھ دیا, بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی, تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں, اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے, اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل اور 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو صرف پہلے صاف طور پہ متنبہ کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں, تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی یہ لوگ اس سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر ہے کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے, مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی, اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا, کاش انہیں معلوم ہوتا. تو یہ کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت سلیمان کو بھی جادوگر کہتے تھے نا, یہ تو کہتے ہیں کنگ سولمن, ان کو پروفٹ نہیں مانگتے. جب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پروفٹ ہے تو وہ بڑے حیران ہو لو, یہ تو ان کو پروفٹ کہہ رہے ہیں, تو کنگ سولمن, کنگ ڈیوڈ, کنگ سولمن ایسے کہتے ہیں نا. تو کہنے لگے کہ یہ تو وہ تو ان کے پاس تو ظاہری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں تھی, جنات تھے ان کے اندر, ہوائیں تھی, پرندے کی بولیاں جانتے تھے, بہت بڑی ان کے پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی معجزات. تو یہ کہتے تھے کہ وہ تو جادوگری کرتے تھے. اور پھر ان کے لیے آزمائش ہے. جب یہ ایسے کہتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت سلیمان نے تو کبھی کفر نہیں کیا, اور جادو تو کفر ہے. تو ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جو تھے نا وہ ان کے اوپر آئے تھے, اور یہ اس زمانے کا وقت تھا جب ان کو جو تھا نا یہ
नेबुकुट जो था, नेबुकुट बख्त नज़र जिसे कहते हैं, उसने इनको निकाल दिया था और ये लोग पर्शिया में चले गए थे, वहाँ जाके रहने लग गए थे क्योंकि वहाँ प्रिजनर्स बने हुए थे। तो अब इनको था किसी तरह हम यहाँ से निकले, मुश्किल में थे ना, तो इन्होंने ये कहा कि अब जादू से हम यहाँ निकलते हैं, इन लोगों पे जादू करते हैं, किसी तरह हम हो जाए वो इस तरह। तो तब हारूत और मारूत 2 फरिश्ते जो थे आज़माइश बन के इनके ऊपर आए थे, और फिर अल्लाह ताला ने वो जब इनसे कहते थे कि अच्छा हमें जादू सिखाएँ, तो वो कहते थे कि ये चीज़ जो है ना ये ठीक नहीं है, ये तो एक आज़माइश है और तुम अगर करोगे तो कुफ़र में मुब्तला हो जाओगे। तो ये फिर भी उसको कहते थे कि नहीं, नहीं ठीक है, ख़ैर है, आप हमें बस सिखाएँ। और फिर से सीखते थे कि मियाँ-बीवी में जुदाई डालते थे और इस तरह के काम ये करते थे जो दुनिया में उनको फ़ायदा देते। और जादू भी 2-3 तरह का होता है ना, एक ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आप एक चीज़ के लिए मतलब आशिक हो जाता है मियाँ-बीवी का, बहुत, या बीवी मियाँ की बहुत ही आशिक हो जाती है, उसको 1 मिनट भी अपने से दूर नहीं कर सकती। और एक ऐसा होता है जिसमें बहुत रिपल्शन हो जाती है कि उसकी 1 मिनट शक्ल भी नहीं देख सकते, यानी कि एक्सेसिव कोई भी चीज़ हो, तो उसमें वो होता है। तो ये वो सब करते थे। तो ये हमारे लिए लेसन क्या है? जितनी भी मुश्किल पड़ जाए, जैसे उनके ऊपर मुश्किल पड़ी, तो क्योंकि कोई उनको सिरा नज़र नहीं आ रहा, तो हमने मुश्किल पड़े, सिरा नज़र नहीं आए, तो इर्द-गिर्द की चीज़ों पे, जादू पे, टोने पे, उसके पास चली जाऊँ, उससे दुआएँ करा लूँ, उससे पूछ लूँ, फलाना वज़ीफ़ा कर लूँ। अल्लाह पे तवक्कल, अपना रिश्ता अल्लाह से मज़बूत। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पहले क्या बताया है, जो भी मुश्किल में है उसे क्या करना है? अभी हमने पढ़ा है, किससे मदद लेनी है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। तो ये 2 चीज़ें हमने करनी है। मुश्किल आई है, सब्र, सबसे पहले तो सब्र। अच्छा जी, अब 104 में आया, "ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, राइना ना कहो बल्कि उन्ज़रना कहो और तवज्जो से बात को सुनो, ये काफ़िर तो अज़ाब अलीम के मुस्तहिक हैं।" अब ये क्या होता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई बात पूछनी होती थी, तो वो जैसे कहते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, तो वो राइना कहने की बजाय राइना का वर्ड चेंज करके राइना कह देते थे, और जिसका मतलब ये होता था चरवाहे, या कुछ अच्छे वर्ड्स में नहीं आता, कुछ बुरा मतलब होता था, तो ऐसे करके आपको पुकारते थे और हँसते थे पीछे से। तो अल्लाह ताला को तो पता था कि ये क्या कर रहे हैं, पीछे से आपस में हँसते थे ना, देखो पता ही नहीं चला मैंने इसको ये कॉल किया, ये कॉल किया, ज़ू पाक को कॉल किया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ही कह दिया कि ये वर्ड नहीं कहना, अब कहा करो उन्ज़ुरना। तो अब उन्हें पता तो चला होगा कि ये अब कैसे आ गई भई। तो हम आपस में बात करते थे, इन्हें कैसे पता चल गया? वो भी एक रीज़न होता है बिलीव करने का, अगर आप बिलीव करना चाहें तो। 105, ये लोग जिन्होंने दावत हक़ को कबूल करने से इनकार कर दिया है, ख़्वाह अहले किताब में से हों या मुशरिक हों, हरगिज़ ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाज़िल हो, मगर अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है, और वो बड़ा फ़ज़ल फ़रमाने वाला है। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं, ये भुला देते हैं, इसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं, या कम से कम वैसे ही। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि ज़मीन और आसमान की फरमारवाई अल्लाह ही के लिए है, और इसके सिवा कोई खबरगिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। तो अच्छा, ये जो कौन-सी मनसूख होने वाली आयत कौन-सी थी? जैसे जैसे हज़रत आदम और हज़रत हव्वा जब आए, तो वो आपने देखा ना पेयर्स कैसे बनते थे, सुबह के बच्चे की शाम के जो बच्चे पेयर सुबह पैदा होता था, उसकी जो शाम को पेयर होता था, उसके साथ शादी होती थी, राइट? तो सॉर्ट ऑफ वो बहन-भाई थे ना? तो वो उस शरीयत में उस वक़्त में अलाउड था, फिर वो मनसूख हो गया। तो फिर बाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको चेंज कर दिया हुक्म को। तो ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हम एक कोई आयत मनसूख करते हैं, तो फिर उससे बेहतर लाते हैं, और अल्लाह की कुदरत है उसके ऊपर। अब 108, फिर क्या तुम इस रसूल से इस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जिससे इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफर की रविश से बदल लिया, वो राह रास्त से भटक गया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफर की तरफ पलटा पलटा ले जाएं। अगरचे हक इन पर जाहिर हो चुका है, मगर अपने नफ्स के हस की बिना पर तुम्हारे लिए इनकी ये ख्वाहिश है। इसके जवाब में अफू व दरगुजर से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज करे। मुतमईन रहो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। नमाज कायम करो, ज़कात दो, तुम अपनी आक़िबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे, अल्लाह के यहाँ इसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो, वह सब अल्लाह की नज़र में है। अब ये क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनकी क्या नीयत है, इनका तो दिल ऐसा है। अहले किताब में से अक्सर लोग ये क्या चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे ईमान से ही फेर दें, और आपको पता नहीं है अभी भी ये इनकी किस किस्म की स्कीम्स चलती हैं। अगर आप देखें कि ये किस तरह हमारे रिलीजन के अंदर घुस के, अगर आप कुछ रिवर्ट्स के भी किस्से मैंने ऐसे सुने हैं, जो रिवर्ट्स इस तरह वो जो थे क्रिश्चियंस जो मुसलमान हुए, जिनका पहला काम ये था कि तुम लोग कुरान पढ़ो और फिर तुमने इनको डाइवर्ट करना है। बस उसकी ड्यूटी थी, उसके अब्बा तो कहीं आर्मी-वार्मी में थे अमेरिका में, उसकी ड्यूटी ये थी कि तुम कुरान पढ़ो और फिर उनको ये कहना है कि इनकी औरतों को घरों से निकालना है।
یہ لوگ انہوں نے کہا یہ لوگ ایمان اپنا نہیں، اپنا دین نہیں چھوڑتے، کچھ نہیں کرتے، لیکن ان کو ہم ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو جیسے ان کو یہ حجاب سے نکالو، کوئی ضرورت نہیں ہے حجاب لینے کی، ان کو لبرلائز کرو، ان کو گھروں سے نکالو. یہ اس نے کہا میری یہ ڈیوٹی تھی. تو میں کہتی بڑی پرٹیکولر تھی، تو میں نے کہا میں پہلے قرآن پڑھوں گی تو پھر ہی ان سے بات کروں گی. کہنی میں نے جب پڑھا تو چینج ہو گئی. تو یہ چیز ہے کہ آج تک یہ چیزیں چل رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف پلٹا کے لے جائیں. یہ ہم کہتے ہیں نا ہر بات آج کے دن کے لیے بھی ہر بات ویلڈ نکلتی ہے. 111 ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو. پھر یہ بھی کہتے ہیں نا آپس میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اور اب مسلمان کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. تو اس لیے بس بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا فیصلہ اور رزلٹ، جب ہم ایگزام کرتے ہیں تو پہلے ایگزام کا پیپر لکھتے ہیں نا، ایگزام اٹیمپٹ کرتے ہیں، پھر اس کا پیپر لکھتے ہیں، پھر اس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، پھر اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے. فرض کریں میں ایگزام نے ابھی پارٹیسپیٹ کیا ہی نہیں اور پہلے ہی کہنا شروع کرا ہاں ہاں میں تو پاس ہو جاؤں گی. یا ایک بچہ کوئی بھی 9th 10th میں ہے اور وہ کہتے ہیں بیٹے آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ جی میں بڑے ہو کے فرض کریں وہ کہتا ہے کہ میں IT بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا. تو کیا وہ بن جائے گا کہنے سے؟ انٹل انلیس وہ ساری چیزیں. اور پھر کتنے بچے ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ یہ پہلے تو کہتا تھا کہ میں نے ادھر جانا ہے، اب یہ انجینئرنگ کی طرف ہو گیا ہے، اب اس کا مائنڈ تھوڑا چینج ہو گیا ہے، اب ادھر ہو گیا ہے. تو نہیں ہوتا نا. تو اسی طرح ہم یہاں بیٹھ کے اپنا رزلٹ خود ہی سے ہم نے اناؤنس کر دیا کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں، اور ایگزام میں ہماری پرفارمنس کیا ہے وہ ہم فوکس چھوڑ دیتے. فوکس ہم نے کرنا ہے کہ ابھی ہم امتحان کی حالت میں ہیں، یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں ہم اپنی جو بھی پرفارمنس ہے اس پہ فوکس کریں. اور اب یہ جناب 112 دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے، نہ کسی اور کے حق نہ کسی اور کا حق یہ ہے کہ وہ بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پہ چلے. اس لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. 113 یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اس قسم کے دعوے لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. 114 اور جو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں سے ان کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. اب یہ لوگ نا وہ بہت گندا جو بھی جگہ پہ جہاں پہ نماز پڑھتے تھے نا، ایون بیت المقدس میں بھی یہ بہت گند پھیلاتے تھے. بعد میں بھی جب آپ پتہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا تھا پیلسٹائن میں، اور جب گئے تھے وہاں تو اتنا انہوں نے گند وہاں پر مچایا ہوا تھا جہاں پہ انہوں نے کہ آپ اٹھ کے خود وہ ساری صفائی کرنے لگ گئے تھے. اور اس چیزوں کو آپ اتنا افسوس ہوا کہ سارا اتنا گند پھیلا ہوا ہے اور آپ نے وہ سارا اکٹھا کیا اور سب، وہ بھی پوری ایک سٹوری ہے. لیکن یہاں یہی ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کو کے جو ہے عبادت گاہوں میں قدم نہیں رکھنے دیتے، وہاں پہ جانے سے روکتے ہیں، ان کو صاف نہیں کرتے. تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ جب ہم مسجد میں جائیں اپنے میاں کو ہم ایک تو موٹیویٹ کریں کہ جائیں، اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ جائیں، خود جائیں، اور جب مسجد میں جائیں تو پھر اس کو کلین رکھیں اور گند نہ پھیلائیں. اور کئی دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ وہاں پہ جیسے ہم جاتے ہیں تو والنٹیئرز وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، وہ وہاں پر مسجد میں ویکیوم لگا رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ یا اللہ ہم تو یہاں پڑھنے آئے ہیں، اور قیامت کے دن جب ہمارے فیصلے ہو رہے ہوں گے تو یہ جو ویکیوم لگا رہی ہیں ان کا درجہ کتنا آگے ہوگا. اور ہم لوگ تو آتے ہیں اور ایسے بس نماز پڑھ کے اور بات کی اور نکل گئے. تو ہمیں پتہ نہیں اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کریں. تو ہم مطلب پوچھ لینا چاہیے کہ والنٹیئرنگ کے لیے کہ ہم کر سکتے ہیں یا کوئی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں مسجد میں، یا کچھ اس کو کلین رکھنا، مسجدوں کو آباد کرنا بھی ہمارا کام ہے نا. ہم کئی دفعہ ڈونیشنز تو دے دیتے ہیں مسجدوں کو، لیکن ڈونیشن دینا آسان ہے اور مسجد کو آباد کرنا مشکل ہے. تو آباد کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے مسجدوں کو. آمین. 115 مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہ دونوں قبلاؤں کی بات ہو رہی ہے نا کہ جس طرف بھی تم منہ کرو گے اللہ کا ہی رخ ہے. یہاں پر صرف ایک ہنٹ آئی ہے، بعد میں پھر قبلہ چینج ہونے کا حکم آئے گا. 116 اس کا قول یہ کیونکہ اس پاس چاہتے تھے نا کہ قبلہ جو ہے بیت اللہ ہو جائے، لیکن اس وقت تک تو وہ جو ہے وہ مسجد ادھر ہی
بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، تو یہودی بڑے خوش ہوتے تھے کہ ان کا قبلہ بھی ہمارے والا قبلہ ہے، تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کدھر بھی ہو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ 116 اس کا قول یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اللہ پاک ہے ان باتوں سے، اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کے ملک میں ہیں، سب کے سب اس کے مطیع و فرمان ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ 118 نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کرتے تھے اور ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایسے ایک جیسی ہیں، یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اب یہ اوپر جو ذکر ہے نا وہ یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ کہتے ہیں نا کرسچنز، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پاک ہوں ان چیزوں سے، اور یہ کہا ہے کہ ہم تو کچھ بھی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے لیے یہ کہتے تھے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو میرے لیے اسی طرح جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہوں، کہ جب ان کو میں نے پیدا کر سکتا ہوں، آدم کو پیدا کر سکتا ہوں، حوا کو، تو عیسیٰ کو بھی میں کن فیکون کہنے کی دیر ہے، دنیا میں کچھ بھی چیز پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ تو ہماری کریشن ہے۔ 119 اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار ہو، جواب دہ نہیں۔ 120 یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چل، یہ اب سوچیں آپ، صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، ان کے طریقے پہ نہ چلو، تب تک تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ اب ہمارے کیا ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں باہر ساتھ کام کرتے ہیں، پھر ہم شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو بہت لبرل ہیں، نو نو وی آر اوکے ود ایوری تھنگ، نو اٹس فائن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کرسمس پارٹی ہو رہی ہے، اب ہم کیوں نہ جائیں کرسمس پارٹی، اب آفس کی کرسمس پارٹی ہے، میں نہیں جاؤں گی، بڑا آڈ لگے گا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایکچولی وہ لوگ ڈرنک کر رہے تھے، نہیں میں تو ڈرنک نہیں کرتی، بٹ آئی ایم جسٹ ہولڈنگ دا گلاس، اٹ لکس ویری آڈ کہ مطلب وہ لوگ پی رہے ہیں، میں پی نہیں رہی، میں نے صرف پکڑا ہوا ہے۔ کیوں کیوں پکڑایا؟ Why you have to go to the Christmas party? Why can't you say? میں تو نہیں گئی کبھی بھی کرسمس پارٹی میں، ہمارے آفس کی جو ہوتی تھی، مجھے تو کسی نے نہیں سولی پہ ٹنگایا۔ But the thing is this کہ ہم جاتے ہیں اور پھر ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، انہوں کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم تو بڑے لبرل ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلو، اور اب ہمارے طریقے کتنے ہیں، برتھ ڈیز، اینیورسریز، شادیاں بھی ان کی طرح کی ہمیں کرنی ہے۔ تو اب اللہ نے حکم کیا دیا ہے، صاف کہہ دو کہ رستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اس علم کے بعد تمہارے پاس آ چکا ہے، تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست و مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اب یہ سوچ لیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب یہ بات میں نے بتا دی ہے، اب اگر اس کے بعد بھی تم نے اپنے خواہشات کی پیروی کی کہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہی تم کرتے رہے، تو پھر اللہ کے سوا تو کوئی دوست و مددگار نہیں ہے۔ اچھا جی 121 جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پہ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہ اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور کتاب ساتھ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ تو حق کب ادا ہوگا؟ جب ہم ہر چیز پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ 122 ہے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں تمہیں دنیا کی تمام قوموں پہ فضیلت دی تھی۔ فضیلت تو ان کو ابھی بھی دی ہوئی ہے، ان کے تو ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اسپیشل جینز دیے ہیں کہ یہ لوگ بہت بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ویری انٹیلیجنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی اسپیشل، کہا ہے کہ میں نے تمہیں سب پہ فضیلت دی، کیا اس کے پاس انٹیلیجنس از اے گارنٹی کہ وہ جنت میں جائے گا؟ دیٹس ناٹ دا گارنٹی۔ اف سم ون از ویری پریٹی، بہت ہی خوبصورت ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ دیٹس ناٹ دا گارنٹی۔ دنیا میں آپ کچھ بھی بن جائیں، پرائم منسٹر بن جائیں، پریزیڈنٹ بن جائیں، جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہو، جتنی مرضی آپ آگے سے آگے پہنچ جائیں، اس کے 16 سال کے بچے نے یہ کر لیا، اس نے یہ انوینشن کر لی، وہ کر لی، nothing will guarantee you to go into جنہ۔ تو جنہ جانے کے لیے تو ریزنز ہی اور ہیں، تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قوموں پہ فضیلت دی تو ہماری سب کو فضیلت تب ملے گی جب ہماری حرکتیں پوری ویسے ہو جائیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق۔ 123 اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہوگی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ 124 یاد کرو، اب حضرت ابراہیم کی باتیں آ رہی ہیں، اب ہم نے بنی اسرائیل ختم کیا، کافر پڑھے، ہم نے پہلے مسلمان پڑھے، پھر کافر پڑھے، منافقین پڑھے، حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری پڑھی، پھر بنی اسرائیل کا ہم نے دیکھا کہ یہ ہم نے نہیں کرنا۔ اب حضرت ابراہیم کی باتیں آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم وہ تھے جو ہر امتحان میں کامیاب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خلیل اللہ
اللہ کے دوست، کہ اللہ نے ان کو جو جو امتحان دیے ایک بھی امتحان میں وہ فیل نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تم نے بننا ہے، یہ ہے تمہارا کرائٹیریا، دس واٹ یو ہیو ٹو فالو. اب وہ دیکھیں کیا کرائٹیریا ہے. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں سے آزمایا اور وہ ان سب پہ پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے عرض کی اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. اب حضرت ابراہیم اتنے مطلب مجھے پیار آتا ہے ان پہ کہ کیسے فوراً انہوں نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد بھی ایسے ہی ہوگی، کہ ہم بھی اب جب دعا کریں اپنی اولاد کے لیے بھی کریں اور آگے والی نسلوں کے لیے بھی کریں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، کہ جو بھی میرے ان کے اگینسٹ جائے گا اس سے نہیں ہے. پھر حضرت ابراہیم کی اولاد ہی ہے نا ہم سارے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود تھے اور جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، ہر بات پہ عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنایا. آمین. اور پھر دیکھیں حضرت ابراہیم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جب اتنی انہوں نے قربانیاں دیں تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب تم اگر حضرت ابراہیم کی طرح بنو گے نا تو اب تم دیکھو میں نے کیا کیا دیا ہے ابراہیم کو. ایسی چیزیں ہمیں بھی مل سکتی ہیں. اور وہ کیا ہے 125. اور یہ کہ ہم نے اس سے گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کا طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام ابراہیم بنا دیا. آج تک ہم جہاں جاتے ہیں مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں ان قربانیوں کی وجہ سے. آج تک ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہم ہر نماز پڑھتے ہیں، ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم ان کا نام لیتے ہیں. ہر جگہ حضور پاک کے ساتھ ابراہیم کا نام آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو میری کسی چیز کا اس نے انکار نہیں کیا تھا آج تک ان کے نام لینے والے لوگ ہیں. تو پھر ایسے ریوارڈز ملتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہ توکل کر کے ہر بات پہ بلیو کرتے ہیں. اچھا جی 126. اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن. اس میں بہت ساری یہ ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. یہ اوپر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور یہاں بھی حضرت ابراہیم کی دعا ہے ربی جعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. کہ دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے جو اب بھی اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تمہیں اس سے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نہیں مانے گا اس کو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اس سے بھی دوں گا، میں کسی سے کچھ لے نہیں رہا، لیکن کیا ہوگا آخر میں؟ ان دی اینڈ کیا ہوگا؟ صحیح. اب یہ آگے بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یہ ہم سب مانگیں. آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے ٹائم کو لے کر آئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے، چن رہے تھے، اس وقت ہم اگر کوئی چھوٹا سا بھی مسجد کا ایک کام کرے نا، ہم نے بھائی ہم نے تو اتنا بڑا کام کر لیا، ہمیں تو بڑے ہی کوئی ثواب ملے گا. تو اب دیکھیں وہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم اس سے خدمت کو قبول فرما لے. تو سب کی سننے والا اور سب کی جاننے، یعنی کہ خدمت کو قبول کرنے کا بھی ان کو تھا ڈر کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں یہ کام کروں تو یہ قبول نہ ہو. سوچیں. تو ہم لوگ تو بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا اور بس قبول کرنا تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کی گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں ہر بات کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ بہت ہماری اس محنت کو، اس ایفرٹ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیجیے گا. سب مل کے پڑھ لیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین ثم آمین. اور پھر آگے بھی بہت پیاری ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتی امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اس کو ایسے چھوٹا بھی پڑھتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے مسلم متی فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آمین. آمین. اور پھر آگے پھر کہا کہ ربنا وبس فیم رسولم. پھر دعا کی کہ اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے.
تو پھر یہی ہمارے یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا ہمارے پاس، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ کیسا رسول جو کتاب کی تعلیم سکھائے، آیات سنائے، حکمت دے، تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو حکمت کی بھی بہت بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت ملے. 130. اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر رکھا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اور پلیز بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کاموں کے لیے چن لے، ہمیں بھی، ہم سے بھی اپنے لیے بڑا نہیں کوئی چھوٹا سا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے اس دنیا میں، تاکہ ہم لوگ بھی ان لوگوں میں سے شامل ہو سکیں، ان میں ہمارا بھی تھوڑا سا حصہ ہو. آمین ثم آمین. ضرور یہ کریں دعا. اور پھر کہا کہ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس نے اپنے رب سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات مسلم ہو گیا. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو قبول کر لی. اور ہم لوگ تو بس ابھی اپنے آپ کو موٹیویٹ ہی کرتے جا رہے ہیں کہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، ٹھیک ہو جاؤ. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں. دس از دا اسٹینڈرڈ وچ آئی ایکسپیکٹ فرام یو. یہ تمہارے فور فادرس ہیں، یہ تم نے کرنا ہے. یہ اب میں نے کہا تھا نا جب حضرت ابراہیم کا امتحان آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پھر اب تم نے ایسا بن، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو حضرت آدم کو یاد کر لو، معافی مانگ لو، میں معاف کروں گا. لیکن بنی اسرائیل جیسا نہیں بننا، اور کوشش کرو کہ حضرت ابراہیم جیسے بنو. یہ امتحانات ہیں، نبیوں کے امتحانات. اور آگے ہمارا امتحان ہے، آگے ساری ہماری شریعت آنے والی ہے، سارے ہمارے احکامات آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی اسٹوریاں سنا کے ہمیں بتا دیا کہ اب تم لوگوں نے کیا کرنا ہے. پھر ہمارے احکامات آئیں گے کہ یہ اب تمہاری شریعت، اب کرو اس پہ عمل. 132. اس طریقے پہ چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اس کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا. اور اس نے کہا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان رکھے، آمین. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ تو اس نے مرتے وقت اپنے بچوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ اس نے جواب دیا ہم اس ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. 134. اور جو کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہ جو آیا 134 ہے نا، یہ جو ہے علماء کرام یہ کوٹ کرتے ہیں جب کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ قرآن خوانی کرائیں اپنے جو جس کی ڈیتھ ہوگی اس کے لیے قرآن خوانی کرائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو آپ قرآن خوانی کریں گے آپ کو ثواب ملے گا. تو وہ یہ کوٹ کرتے ہیں 134 سورہ بقرہ کی آیت کہ جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے جو گزر گئے، جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. اور تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، کہ ہر بندہ اپنے عمل کا خود رسپانسبل ہے. تو وہ یہ آیا کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم کم کرو گے نا وہ تمہارے اوپر ہے. تو اس لیے آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ جو ان کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. اور ان کے لیے ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ ہم صدقہ کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے. صدقہ جاریہ، بیسٹ صدقہ جاریہ کیا ہے پیرنٹس کے لیے؟ کہ اولاد ہوتی ہے. تو اب یہ جو اس وقت ہم بیٹھے کام کر رہے ہیں یہ ہمارے پیرنٹس کو اس کا ثواب ملنے والا ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، ہم ادھر قرآن پڑھیں گے تو یہ ثواب ہم کہیں نہ کہیں ان کو ملے گا ہی ملے گا. This is what we can do for them. اچھا جی، اب 135 آیا. یہودی کہتے ہیں یہود ہی تو راہ راست پاؤ گے. عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کے ابراہیم کا طریقہ اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. تو وہ کہتے تھے نا ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ دین ابراہیمی میں ہونا ہے. مسلمانوں 136 مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اور راہ راست ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، اور ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. آمین ثم آمین. یہ ہمارے سے ایکسپیکٹیشن ہے. کالو یہ کہو تم لوگ کہ ہم ایمان لائے. 137 پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں گے تو
کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے، لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ اور پھر اگر مشکل ہوگی تو کیا کریں گے؟ اطمینان رکھو، اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، اللہ از انف فار اس۔ 138 کہو اللہ، بہت ہی خوبصورت ہے یہ آیا 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اس کی بندگی کرنے والے لوگ بنے۔ بہت بہت دعا کریں یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، ہم اس طرح کے ہو جائیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا رنگ آ جائے، اس طرح کی دعا ہو، آمین، کہ ہم ویسے ہو جائیں۔ 139 اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ تم سے زیادہ جھگڑا کرے نا تو اس پہ بس پھر ختم کر دو، انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، دیکھ لیں گے قیامت میں کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس چیز کو اتنا سا ٹکڑا لے کے نا، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ تو جب اگر ان سے کوئی اچھی بات کرنے کو کہے نا کہ ایسے نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے بھائی، قرآن میں تو لکھا ہے نا ہمارے اعمال ہمارے لیے، آپ کے اعمال آپ کے لیے، تو بس ٹھیک ہے۔ تو یہ ہاف کوٹنگ بھی کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ 141 جو کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہاری لیے ہے، تم سے ان کے مال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ 141 آیا بھی کوٹ کی جاتی ہے اس میں، جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن خوانی وغیرہ نا، اس کے اندر یہ 141 والی آیا بھی کوٹ کی جاتی ہے۔ تو بس یہاں پر ہمارا پارہ ختم ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔